हकीकत क्या है, इस इज्तिहाद को वाज़ेह होना चाहिए। कुछ हमने पिछली नशिस्त में हाशमी साहब आपने बहुत तफ़सीली जो है वो इस पर अर्ज़ किया था लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी इसमें रह गई थी। तो हम चाहते हैं कि आज मोमिनीन जो है वो इस मौज़ू को मुकम्मल वाज़ेह अंदाज़ से समाअत फ़रमाएँ और हम फिर इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में दीगर मौज़ूआत की तरफ बढ़ें। जी, बिस्मिल्लाह हाशमी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज की बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अभी से शुरू है। हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि तशय्युअ में जो इज्तिहाद है उसका मतलब क्या है, इसको समझना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। और गुज़श्ता गुफ्तगू में हमने ये अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ इज्तिहाद दलील नहीं है। हमारे यहाँ इज्तिहाद किसी हुक्म शरई को निकालने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। कुरान और हदीस के मुकाबले में एक इज्तिहाद सोर्स हो, इस तरह से हमारे यहाँ इज्तिहाद को नहीं कहा जाता। और शेख तूसी रहमह की इबारत भी आपके सामने जो है वो नक़ल की थी कि अल इज्तिहादु वल क़ियासु लैसा बिदलीलैन इंदना, कि इज्तिहाद और क़ियास हमारे यहाँ दलील की हैसियत नहीं रखते। ये हमारे यहाँ क्या है, बिल्कुल दलील नहीं समझी जाती। तो फिर हमारे यहाँ इज्तिहाद है क्या, और ये क्या चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो हम कहते हैं कि हम इज्तिहाद कर रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ इज्तिहाद तक़रीबन उसी लुग़वी और डिक्शनरी के माने में इस्तेमाल होता है। इज्तिहाद क्या मतलब, कोशिश करना। और फ़क़ीह जब कोशिश करते हैं हुक्म शरई को कुरान और हदीस से निकालने की, तो खुद ये जो कोशिश कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, हम इस काम को क्या कहते हैं, इज्तिहाद कहते हैं। और मैंने फिर अर्ज़ किया था कि अगर आप इज्तिहाद और तक़लीद के बारे में पढ़ना चाहें, तो बेहतरीन ये है कि जो मौजूदा फ़ुक़हा हैं, आप उनसे जाके पूछें कि आपके मुताबिक इज्तिहाद किसे कहते हैं? क्योंकि मौजूदा फ़ुक़हा से बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता कि इज्तिहाद किसे कहते हैं, क्योंकि जो लोग इज्तिहाद कर रहे हैं, ये उनका काम है। जब ये उनका काम है, तो वो आपको बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं और हमारे यहाँ क्या है, क्या चीज़ होती है। और मैंने सैयद सिस्तानी की किताब अल इज्तिहाद व तक़लीद वल इहतियात, जो उनके दुरूस ख़ारिज हैं, कि जो उनके शागिर्द ने सैयद मोहम्मद अली रब्बानी ने जो है वो लिखे हैं, उस किताब से जो है वो इज्तिहाद के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था। और वहाँ पे जो है वो हमारी गुफ्तगू इज्तिहाद की क्या है, तारीफ़ में क्या चल रही थी। और अर्ज़ करूँ कि सैयद सिस्तानी ने बहुत सारी रवायात ज़िक्र की थी कि जिसके अंदर इज्तिहाद का हुक्म दिया गया है, कि जैसा कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की ये रवायत है कि उसीका बितक़्वल्लाहि वल वराइ वल इज्तिहाद, कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वरा बचो और इज्तिहाद करो। और इज्तिहाद करो का ये जो हुक्म दिया गया है, ये किस माने में है, यानी कोशिश करना, एफ़र्ट करना, अल्लाह की इताअत की तरफ बढ़ना, इसका क्या हुक्म दिया गया है, कि जिसे हम क्या कहते हैं, इज्तिहाद अमली कहते हैं, कि अमल में जो है वो आपको मेहनती होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये जो चीज़ है, इसका रवायात में क्या हुक्म दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी रवायात हैं कि जिसमें इज्तिहाद की मज़म्मत की गई है, तो वो किस माना में है, वो इज्तिहाद राय के क्या माना में है, कि इंसान जो ज़ाती राय को इख्तियार करता है, उसकी क्या की गई है, रवायात में मज़म्मत की गई है। और यहाँ पे इस वक़्त जो है वो मेरे सामने किताब है, और ये किताब भी जो है अगर हम इसके अलावा यानी सैयद सिस्तानी की किताब के अलावा बाकी किताबों को देखें, तो हमारे पास जो है वो एक किताब है, ये किताब किसकी है जनाब अली, हाँ, शेख सनद हाफ़िज़हुल्लाह। शेख सनद हाफ़िज़हुल्लाह को सब लोग जानते हैं पाकिस्तान में, और उनकी जो हैसियत और मार्फ़त है, वो भी इसी वजह से है कि लोग जो है वो इन्हें इस लिहाज़ से देखते हैं कि वो जो शहादत सालसा को उन्होंने फ़तवा दिया है, तो वो उस एतबार से उसको देखते हैं। मेरी स्क्रीन आ रही है इंशाअल्लाह टाइम जी, पे? जी, आ रही। यहाँ पे किताब का मैं पहला सफ़ा शुरू में दिखा दूँ बिल्कुल। बुहूसुन बखूस फ़िल इज्तिहाद व तक़लीद अल उसूली, यानी इज्तिहाद और जो उसूली तक़लीद है, इसके बारे में शेख सनद हाफ़िज़हुल्लाह के क्या हैं, ये दर से ख़ारिज हैं। और ये उनके जो है वो शागिर्द ने लिखे हैं, शेख मुश्ताक साइदी ने लिखे हैं, और ये आयतुल्लाह शेख मोहम्मद सनद दामज़िल्लुल आली के हैं दर्स ख़ारिज। यहाँ पे अगर हम फ़हरिस्त में चले जाएँ और इज्तिहाद की तारीफ़ के ऊपर क्या है हम आ जाएँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहते हैं कि अव्वल मा युबहस फ़ी मबाहिस अल इज्तिहाद अल उसूली हुवा तारीफ़ लफ़्ज़ अल इज्तिहाद। अच्छा, ये बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है लैपटॉप की स्क्रीन, नेट की प्रॉब्लम की मसला वज़ह से। चलें इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा नेट हमें भी अच्छा मिल जाएगा कहीं पे, हम उसको अच्छे तरीके से कर पाएँगे। मैं दोबारा एक कनेक्ट कर लेता हूँ।
اچھا بہرحال اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان لفظ الاجتہاد لم یرد فی روایاتنا ولم یستعملہ الرعیل الاول من علمائنا، کہ لفظ اجتہاد ہماری روایات میں وارد نہیں ہوا اور ہمارے جو پہلے علماء تھے انہوں نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا وَرَدَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَدْرَسَةِ الْعَامَّةِ، جو اہل سنت والے ہیں وہ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ وَكَانَ يُطْلِقُوهُ عَلَى الرَّأْيِ فِي مُقَابِلِ النَّص، اور اہل سنت والے اس لفظ کا اطلاق کس پہ کرتے تھے؟ اس رائے پہ کرتے نس تھے کہ جو کیا ہوتی ہے نص کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی نص کے مقابلے میں جو چیز ہوتی تھی اسے وہ کیا کہتے تھے؟ اجتہاد کہتے تھے۔ یعنی جس طرح ہمارے نہیں کہتے کہ بھئی اجتہاد کب ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جب قرآن اور حدیث نہ ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے۔ تو یہ معنی کس کا ہے؟ یہ مدرسۃ العامہ اہل سنت والوں کو کیا ہے، یہ معنی ہے۔ لذا نجد علماء سابقین، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سابقہ علماء ہیں خصوصاً جو اخباری ہیں، یتحسسون من ذلک اللفظ، وہ اس لفظ سے بہت زیادہ حساس ہیں، یعنی وہ اس لفظ کے اوپر بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لمصانفتہ للقول بالرأی الممنوع عندنا جزما، کیونکہ یہ ہم صدق ہے، ہم مانا ہے قول بالرأی کے، قول بالرأی کے، کہ کوئی بھی آپ اپنی رائے سے جو بات کریں گے اس کے یہ کیا ہم مانا ہے، اور قول بالرأی کیا ہے الممنوع عندنا جزما، جو کہ ہمارے نزدیک کیا ہے ممنوع ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ اخباری علماء اس لفظ کی وجہ سے بہت زیادہ کیا ہے حساسیت پیدا کرتے ہیں۔ پھر آگا شیخ سند حافظ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ والحال انہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کیا ہے مشاحت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ لفظ اجتہاد کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اس میں کسی قسم کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حرج کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کی وہ کیا تفسیر بھی کرتے ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ کی جو اسکرین ہے یہ بڑا مشکل پیدا کر رہی ہے۔ بہرحال تو وہ کیا ہے اس کی مزید آگے تشریح کرتے ہیں کہ اصطلاح جو ہے یہ جو بنائی گئی ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کب؟ اذا استعملنا لفظ الاجتہاد بمعنى مختلف عما يريده العامة، کہ جب ہم لفظ اجتہاد کو استعمال کریں، جب ہم لفظ اجتہاد کو استعمال کریں گے بمعنى اس معنی میں کہ مختلف یا مختلف عما يريد العامة، کہ جو اہل سنت استعمال جس معنی میں کرتے ہیں اس سے ہم مختلف معنی میں جب اسے استعمال کریں گے، کما ہوا حاصل فعلا، جیسے کہ ہم اس کو فعلا استعمال کر رہے ہیں کہ عندما استعملہ العلماء الاصولیون کما سیتضح ملیا، تو پھر کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اس اصطلاح کو بولنے میں، جو اجتہاد کی اصطلاح ہے اس کو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم اس کو اس معنی سے خلاف میں استعمال کریں کہ جس معنی میں کیا ہے اہل سنت والے کیا ایسے استعمال کرتے تھے، تو اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ نام الاجدر والافضل ان نستخدم ما هو موجود في الروایات، ہاں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اسی لفظ کو استعمال کریں کہ جو روایات کے اندر کیا لفظ موجود ہے، وہ فقیہ کا لفظ ہے، مفتی کا لفظ ہے، العارف بالاحکام کا لفظ ہے، راوی الحدیث کا لفظ ہے، الناظر بالاحکام کا لفظ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے لفظ ہیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس لفظ کو استعمال کیا جائے، وگرنہ اگر اجتہاد کے لفظ کو بطور اصطلاح کے استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی مختلف معنوں میں، تو اس کے اندر کسی قسم کو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ یہ کیا کام کیا ہے غلط ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ سید سیستانی کی جو کتاب ہے انہوں نے بھی جب اس کے بارے میں بحث کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے نزدیک چونکہ قیاس اور رائے کیا ممنوع ہے، تو ہم جو ہے وہ اجتہاد کو قیاس کے معنی میں کیا استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کو قیاس کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ قیاس کے معنی میں کیا استعمال نہیں ہوتا۔ اور پھر جب گفتگو یہاں پہ پہنچی کہ ہمارے تمام علماء کے نزدیک قیاس اور ذاتی رائے حرام ہے، تو اس کے بعد جو گفتگو کا معیار پہنچا شیخ محقق ہلی کی کیا تعریف پہ، چونکہ محقق ہلی کی جو تعریف ہے جو 7ویں صدی کے ہیں، وہاں سے یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ آپ کا جو اجتہاد ہے وہ اہل سنت سے شیعہ ہو کے آپ کے یہاں کیا داخل ہوا ہے۔ تو وہاں پہ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ قال المحقق الہلی، کہ محقق ہلی کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ فی عرف الفقہاء، کہ اجتہاد عرف فقہاء میں کیا ہے بذل الجہد فی استخراج الاحکام شرعیہ، کہ کوشش کو کرنا، اپنی طاقت کو خرچ کرنا کس کام میں؟ فی استخراج الاحکام شریعت، احکام شریعہ کو نکالنے کے لیے، احکام شریعہ کو نکالنے کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں، جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں، ہم اسی اجتہاد کرتے ہیں۔ وبہذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادلت شرع اجتہاد، بس اس لحاظ سے احکام کو نکالنا ادلت شرع، شریعت کی دلیلوں سے، شریعت کی جو ادلہ ہیں وہاں سے احکام شرعی کو نکالنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اجتہاد ہو جائے گا۔ لأنها تبنى على اعتبارات نظریت ليس مستفادة من ظواہر النصوص في الاکثر الا ان يقول، یہ پھر عبارت کہتے رہتے ہیں اور ایک عبارت جس کو ہمارے لوگ حذف کر دیتے ہیں
वो इबारत क्या है कि जब इश्काल करने वाले ने कहा कि इसका मतलब है कि फिर आपका इज्तिहाद और अहले सुन्नत का इज्तिहाद एक हो गया, तो वहाँ पे मुहक्किक खलील रहमह ये फरमाते हैं कि फ़इज़स्तुस्नियल क़ियासु कुन्न मिन अहलिल इज्तिहाद फ़ी तहसीलिल अहकाम बितुरुक़ नज़रियत अल्लती लैसा अहदुहा अल क़ियासु, कि फ़इज़स्तुस्नियल क़ियासु, कि जब हम क़ियास की क्या करेंगे, इस्तिस्ना कर देंगे, नफ़ी कर देंगे, तो फिर जो है हमारे यहाँ जो इज्तिहाद है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ जो इज्तिहाद हम करेंगे, तुरुक़ नज़रिया से हम अहकाम शरिया को निकालेंगे, इसमें हम क़ियास को इस्तिस्ना करते हैं, क़ियास को हम इसमें शामिल नहीं करते। जब हम क़ियास को इसमें शामिल नहीं करते तो फिर इज्तिहाद क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। यानी मुहक्किक हिल्ली अलैहि रहमह की इबारत के मुताबिक, अभी स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम है तो वो मैं शेयर करके दिखाता, कि उनके मुताबिक भी ये इबारत वाज़ेह लिखी हुई है कि जिसको हमारे बहुत सारे मुमिनीन क्या हैं शो नहीं करते और सामने लेकर नहीं आते, यानी पूरी इबारत क्या नहीं पढ़ते। पहले वाली इबारत वो पढ़ लेते हैं, अगली इबारत नहीं पढ़ते। हालाँकि उन्हें क्या है, पूरी इबारत पढ़नी चाहिए, कि जिस इबारत में वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम जो है वो इसके अंदर क़ियास की क्या करते हैं, इस्तिस्ना करते हैं। हम क़ियास को क्या है इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, तो इस तरह से पूरी इबारत उनको करनी चाहिए थी। जब पूरी इबारत वो पढ़ेंगे तो फिर इसमें क्या मुश्किल नहीं है। अब ये जो इबारत है अल्लामा हिल्ली की यहाँ पे जारी है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि फ़इज़स्तुस्निय अल क़ियासु कुन्ना मिन अहलिल इज्तिहाद फ़ी तहसीलिल अहकाम, कि जब आप क़ियास की क्या करेंगे, इस्तिस्ना कर देंगे। इस्तिस्ना करना क्या मतलब है, क़ियास को आप निकाल दें। आप कहें कि भई क़ियास नहीं करना। क़ियास किए बगैर आपने शरई अहकाम को हासिल करना है, तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, इज्तिहाद बन जाएगा। यानी अल्लामा हिल्ली रहमह शुरू से ये फरमा रहे हैं, मुहक्किक हिल्ली रहमह शुरू से ये फरमा रहे हैं कि जब हम क़ियास की नफ़ी करेंगे, तो फिर हम क्या बनेंगे, अहले इज्तिहाद में से बनेंगे। और इसी तरीके से क्या है, इसके बाद फिर दीगर तारीफ़ात में गुफ्तगू शुरू हुई, और सईद सानी फरमाते हैं कि वहाँ पे एक और तारीफ़ भी है, उन तारीफ़ों में क्या है, ये एक तारीफ़ है। इस तारीफ़ में क्या कहते हैं कि इस्तिफ़रागुल वुस्अ फ़ी तहसील ज़न्न बिल हुक्म शरई, कि हुक्म शरई के ऊपर जो आपको ज़न हासिल होता है, उस ज़न को हासिल करने के लिए इस्तिफ़रागुल वुस्अ आप क्या करें, मेहनत करें और मुशक्कत करें। आप जब मेहनत और मुशक्कत करते हैं किसकी आप मेहनत और मुशक्कत करते हैं, हुक्म शरई के ऊपर क्या है, ज़न को हासिल करने के लिए। तो अब यहाँ अखबारियों को एक तवहुम हो गया, वो उसूली लोग क्या है, ज़न के पीछे जा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें एक चीज़ समझने वाली है कि जब भी उसूली लोग ज़न कहते हैं तो उनकी ज़न से मुराद क्या होती है, ठीक है? देखें इस चीज़ को बड़े हम वाज़ेह अंदाज़ में बयान करते हैं कि जब आप मासूम के सामने बैठे हुए हों और मासूम की ज़बान से किसी बात को सुनें, तो ये क्या होता है, आपको यकीन हासिल हो जाता है, क्योंकि मासूम ने आपके सामने इरशाद फरमाया और आपने अपने कानों से क्या सुन लिया। लेकिन अगर आप खुद मासूम की ज़बान से ना सुने, कोई दूसरा तीसरा बंदा आपको ये बात पहुँचाए कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, और वो दूसरे तीसरे बंदे से चौथा बंदा आके बताए कि फलाँ ने मुझे बताया, फलाँ ने मुझे बताया, यानी गैर मासूम लोग दरमियान में क्या है, आ जाएँ, शामिल हो जाएँ। आपने खुद मासूम से डायरेक्ट नहीं सुना, डायरेक्ट मासूम से नहीं सुना बल्कि गैर मासूम लोगों से सुना। तो जब आप गैर मासूम लोगों से सुनेंगे तो अक्ल इंसानी ये कहती है कि भई ये गैर मासूम है। जब ये गैर मासूम है तो चाहे जितने बड़े सहाबी हों, जितने बड़े कारी हों, जितने बड़े हाफ़िज़ हों, जितने बड़े साहिब तक़वा हों, बिल-आख़िर हैं तो गैर मासूम। जब गैर मासूम हैं तो इनकी बात में गलती का इम्कान मौजूद है। ये भूल भी सकते हैं, ठीक है, इनका हाफ़िज़ा भी गलती कर सकता है, ये इश्तिबाह का शिकार भी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, झूठ तक भी क्या है ये बोल सकते हैं। तो लिहाज़ा इसमें गलती का चांस आ गया। तो जब भी किसी बात में गलती का इम्कान पैदा हो जाता है तो उसूली लोग उसे क़त्अ और यकीन नहीं कहते। वो कहते हैं कि यकीन नहीं है, क्योंकि वो यकीन किसे कहते हैं? 100% दुरुस्त बात। और अगर गैर मासूम आप तक पहुँचा रहा है तो ये 100% बात नहीं रही, इसमें गलती का चांस मौजूद है। जब ये गलती का चांस इसमें मौजूद हो गया तो फिर उसूली लोग इसे क्या कहते हैं? ज़न कहते हैं। अब यहाँ पे बहस हमारे यहाँ चलती है कि भई जब इसके अंदर गलती का चांस है तो फिर आप इसे क्यों कबूल कर रहे हैं? कुरान मजीद ने इस बात से रोका है कि भई ज़न हुज्जत नहीं है, तो फिर आप क्यों क्यों कबूल कर रहे हैं? यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए रोकें कि अगर आप इन चीज़ों को कबूल नहीं करते तो फिर तो हर चीज़ की छुट्टी हो जाएगी, दीन की मुकम्मल छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि ज़न जो होता है, ख़बर वाहिद हम इसे कहते हैं, इसके मुकाबले में क्या होता है? तवातुर होता है। तवातुर क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना, जिस तरह कुरान मजीद है। कुरान मजीद को अहले सुन्नत के यहाँ भी वही चीज़ मौजूद है, हमारे यहाँ भी वही मौजूद है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। हत्ता कि आप मुसलमानों से चले जाएँ, गैर मुस्लिम के यहाँ, वो भी कुरान को कहते हैं कि ये साबित है और इसके अंदर क्या है, वही नुस्खा चलता आ रहा है, इसके अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई, जो अभी तक मौजूद है। हाँ, ये बहस है कि कोई चीज़ें रह गई या नहीं रह गई, वो अलग बहस है। मगर जो कुरान है इसके बारे में सब कहते हैं कि ये वही चीज़ क्या है, वही चीज़ है जो पहले क्या थी, यानी तवातुर है।
تواتر کیا مطلب کہ وہ چیز کہ جو اتنی زیادہ لوگوں نے نقل کی ہو، شیعہ سنی لوگوں نے، کہ اب اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف پیدا نہ رہے اور عقل انسانی کی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے کہ شریعت کے جو موٹے موٹے احکام ہیں، نماز واجب ہے، شراب پینا کیا ہے حرام ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، یہ موٹے موٹے جو احکام ہوتے ہیں یہ بھی کیا تواتر رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو جزیات ہیں وہ تواتر کی حد تک نہیں ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ سنی شیعہ سب لوگوں کے اتفاق ہو کہ یہی روایت ہے، نہیں، وہ غیر معصوم بیان کرنے والا راوی ہے۔ جب غیر معصوم راوی بیان کرنے والا ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر غلطی کا امکان ہو اسے ہم یقین نہیں کہتے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں۔ ظن، لہذا ظن کی تعریف کیا ہوگی کہ ایسی بات جس کے اندر غلطی کا کیا چانس موجود ہو۔ اب جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو ظن کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر آپ ظن کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یا آپ خود جا کے کیا ہے معصوم سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، امام زمانہ سے ڈائریکٹ آپ کا رابطہ ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسرا آپشن ایک بچتا ہے کہ آپ یہ مانیں کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں ساری کی ساری روایات وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تواتر کیا مطلب؟ شیعہ سنی سب لوگ اس سے مانتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا کی طرح ہیں ساری کی ساری روایات، جبکہ یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے۔ سنی بہت سے روایات کو نہیں مانتے، شیعہ مانتے ہیں، شیعوں میں بھی پھر خود محدثین ہیں، ان کے بھی آپس میں اختلاف ہے، کوئی کسی روایت کو نقل کرتا ہے، کوئی کسی روایت کو نقل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ظن کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے فقہا کے اندر یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ جب یہ ہے ہی ظن، جب سارے کے سارے راوی غیر معصوم ہیں اور تواتر کی حد تک بھی نہیں پہنچے ہوئے، تو ہم اس کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس کے حجت ہونے کی؟ تو یہاں سے کیا ہے وہ ہوں، دلائل کی گفتگو شروع ہوتی ہے، اور حوزہ کی آپ پہلی علم اصول فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں سے قرآن مجید کی آیات سے، روایات سے اس کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے۔ روایات سے استدلال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پھر خبر واحد سے استدلال کیا جائے، کیونکہ اگر خبر واحد سے خبر واحد کی حجیت پہ استدلال کیا جائے گا تو یہ ایک قسم کا دور لازم آ جائے گا، یعنی آپ ایک ایسی چیز سے استدلال کر رہے ہیں کہ جس چیز کا ثابت ہونے کا یقینی نہیں ہے۔ تو یا تو آپ قرآن سے دلیل دیں کہ جو تواتر ہے، یا ایسی روایات سے دلیل دیں کہ جو تواتر کی حد تک کیا پہنچی ہوئی ہیں۔ اور قرآن سے جو بہترین دلیل دی جاتی ہے وہ مشہور کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس فاسق کیا خبر لے کر آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم چھان بین کرو۔ اس کا مطلب اور مفہوم کیا بنتا ہے؟ غور و فکر کریں کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے بلکہ ایک سچا اور عادل انسان خبر لے کر آئے تو پھر غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ بھئی معصوم کا کرائٹیریا نہیں ہے، کرائٹیریا یہ ہے کہ فاسق خبر لے کر آئے گا تو تمہیں تحقیق کرنی ہے، تمہیں کیا ہے اس کے اوپر فوراً اعتماد نہیں کرنا، ادھر ادھر سے پوچھنا ہے، اگر آپ جو ہے وہ یقین تک پہنچے تو ٹھیک، وگرنہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ لیکن عادل اور سچے بندے کے بارے میں قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ جب قرآن نے ایسا نہیں کہا تو اس بات کا مفہوم اور مطلب کیا بنے گا کہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا کیا ضروری نہیں ہے۔ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر میں کہوں کہ شہباز نقوی صاحب آپ کے پاس ہیں تو آپ نے کیا ہے ان کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس نہیں آتے تو ان کے گھر جا کے کھانا دینے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایات سے کیا استدلال کیا گیا، ان روایات میں بہت سارے کیا گروپ بنائے گئے ہیں اور ان کی کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے فرض کریں کیا ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہوتے تھے کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے تم کیا حدیث لے لینا، اور وہ بندہ کون ہوتا تھا؟ ہوں، زرارہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اذا اردت حدیثا فعلیک بہذا الجالس۔ اسی طریقے سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ ہم آپ سے ہر وقت میں نہیں مل پاتے، تو کیا یونس بن عبد الرحمن قابل اعتماد ہے کہ ہم اس سے دینی مسائل لے لیں؟ تو امام فرماتے تھے نعم۔ تو یہاں پہ شیخ انصاری رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ سوال کرنا کہ کیا یونس بن عبد الرحمن قابل اعتماد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاں ایک سیرت اور رواج پڑ چکا تھا کہ وہ قابل اعتماد بندے سے کیا دین لیتے تھے۔ جب وہ قابل اعتماد بندے سے دین لیتے تھے تو یہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ قابل اعتماد اگرچہ غیر معصوم ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی بات پہ کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے۔ اسی طرح سے بہت سے روایات ہیں کہ آپ ہماری حدیث کو لکھیں، اس کو نشر کریں، تو اگر ہم کہیں کہ حدیث لکھی جا رہی ہے، نشر کی جا رہی ہے، اور اگلا کہے کہ نہیں جی ہم نے آپ کی بات کو ماننے نہیں ہے، آپ تو غیر معصوم ہیں، آپ کی بات سے ظن ہوتا ہے ہم مانیں گے نہیں، تو یہ چیزیں ساری فضول ہو جاتی ہیں۔ تو اس جیسی بہت ساری روایات کو کیا فقہا نے جمع کیا، اور آپ اصول مظفر میں جا کے خبر روایت کی حجیت کی بحث دے سکتے ہیں۔ اس میں شیخ اعظم شیخ انصاری رحمہ نے یہ فرمایا ان تمام اخبار کو بیان کرنے کے بعد کہ الی غیر ذلک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه بالعمل بالخبر، کہ بہت ساری اخبار ہیں، بہت ساری روایات ہیں کہ جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اگر ہم سب کو جمع کر لیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ خبر کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، روایت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، رضا الائمہ، ائمہ علیہ السلام اس بات سے راضی ہیں، وَإِن لَمْ يُفِدْ الْقَطْعَ، اگرچہ وہ روایت یقین کا فائدہ نہ دے، بھی ظاہری بات ہے جب غیر معصوم ہے، تواتر بھی نہیں ہے تو آپ کو یقین تھوڑی حاصل ہو جانا ہے، آپ کو تو ظن حاصل ہوگا، لیکن
शेख अंसारी क्या फरमाते हैं कि इल्ला अन्नल क़द्र अल मुतयक्किन मिनहा हुवा ख़ब्रु सिक़ा, क़द्र मुतयक्किन क्या है, कम अज़ कम जो बात है जो साबित होती है ये होती है कि वो सिक़ा और काबिल एतमाद बंदा कि अल्लती यज़अु फ़ी इहतिमालुल किज़्ब, कि जिसके बारे में जो झूठ का इम्कान है वो बहुत कमज़ोर होता है। कि जब काबिल एतमाद हुँ, बंदा है तो आप कहते हैं ये झूठ बोलेगा हर वक़्त, बहुत ही थोड़ा एहतमाल होता है, ज़ईफ़ होता है। अगरचे हम उससे ये नहीं कह सकते कि झूठ बोल ही नहीं सकता, भई वो मासूम थोड़ी है, गैर मासूम है। अगर हम गैर मासूम रावी के बारे में ये कह दें कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो गलती कर ही नहीं सकता, तो फिर हमारी मार्फत पे सवाल आ जाएगा। भई तुम कैसी मार्फत रखते हो? अपने सहाबियों और रावियों को तुम इस्मत का दर्जा देते हो। लिहाज़ा जो है वो हमारे सामने चीज़ सामने क्या आती है कि जब एक जब कदीम उलमा वाले इज्तिहाद की तारीफ़ में ज़न को लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि हम हुक्म शरई के ऊपर ज़न को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी ज़न से मुराद क्या होती है? ज़न से मुराद ये होती है कि गैर मासूम रावियों की वो रवायात कि जो तवातुर की हद तक नहीं पहुँची हुई, हम उनसे क्या शरई हुक्म निकालते हैं। जब उनसे आप शरई हुक्म निकालते हैं, तो उसमें गलती का चांस हो सकता है। जब गलती का चांस उसके अंदर हो सकता है, तो फिर आप उसको यकीन नहीं कह सकते, उसे क्या कहेंगे? ज़न कहेंगे। लिहाज़ा उनका ये समझना था। और अभी जो मौजूदा फ़ुक़हा हैं, शेख मुज़फ़्फ़र रहमा और जिनकी हम उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं हौज़ा में, वो ये फ़रमाते हैं कि जब इस ज़न की हुज्जियत पे दलील कायम हो जाती है, जब मासूम ये फ़रमा देते हैं कि अगर सिक़ा और काबिल एतमाद हमारी तरफ से कोई बात तुम तक पहुँचाए, तो तुम शक ना करना, उसकी बात को ले लेना, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक यकीन का दर्जा हासिल कर लेती है। लिहाज़ा उसे ज़न नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये उनकी एक राय है, उनका एक समझना है कि आप इसे ज़न ना कहें, ठीक है? लेकिन कदीम फ़ुक़हा ये कहते थे नहीं हम उसे फिर भी ज़न कहेंगे, क्योंकि बिल आखिर वो मासूम तो नहीं है, भई गैर मासूम है। जब गैर मासूम है तो उसकी बात में गलती का चांस है, गलती का इम्कान है। जब गलती का इम्कान है तो बिल आखिर आप ज़न कहेंगे, लेकिन एक ऐसा ज़न कि जिसकी हुज्जियत के ऊपर दलाइल हमारे पास मौजूद हैं, वो दलाइल क्या हैं कि अगर वो काबिल एतमाद है, अगर वो आदिल है, अगर वो ज़ुरारा और मोहम्मद बिन मुस्लिम जैसा है, अगर वो शेख सदूक और शेख तूसी जैसा है, तो फिर आप उसकी बात को ले लेना, वगरना अगर इस जैसा नहीं है तो उनकी बात को ना लेना। ना लेने का मतलब क्या है कि उसके बारे में तहकीक करना। तहकीक करने के बाद अगर आप किसी यकीन तक पहुँचे हैं तो फिर ले लीजिएगा, वगरना क्या ना लीजिएगा। मैं अपनी बात का हुँ, खुलासा करूँ नाज़रीन की समझ में कि सबसे पहला नुक्ता क्या है कि हमारे यहाँ इज्तिहाद का ये मतलब नहीं है कि कुरान और हदीस की जगह पे एक सोर्स है, कि जिससे हमने क्या है कोई हुक्म शरई को निकालना है, कि जब हमें कुरान और हदीस से कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम इज्तिहाद करेंगे, नहीं। शेख तूसी रहमतुल्लाह की इबारत याद रखिएगा कि अल इज्तिहाद वल क़ियास लैसा बिदलीलैन है, कि ये दोनों दलील हैं नहीं। लिहाज़ा हमारे यहाँ इज्तिहाद दलील नहीं है। दूसरी बात, फिर इज्तिहाद का क्या मतलब है? इज्तिहाद का ये मतलब है कि हुक्म शरई को हासिल करने के लिए कोशिश करना। हुक्म शरई को अपनी शरई ज़िम्मेदारी को मालूम करने के लिए जो आप कोशिश करते हैं कि रवायात से, कुरान की आयात से आप निकालें हुक्म शरई को, इस्तिखराज करें, इस्तिंबात करें, हम इसको क्या कहते हैं? इज्तिहाद कहते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा नुकता ये है कि अगर कदीम उलमा और कदीम फुक़हा इसकी तारीफ़ में अगर ज़न के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो उस ज़न के लफ्ज़ का मतलब क्या होता है कि गैर मासूम रावी की खबर, क्योंकि गैर मासूम रावी की खबर मासूम का दर्जा नहीं रखती। देखिए, हमारी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह देते हैं कि हम तो जी कौल मासूम पे अमल करने वाले हैं, हम तो मासूम के फरमान पे अमल करते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा तो आपका फिर इमाम ज़माने से रब्त है, आप मासूम के फरमान पे अमल करते हैं? कहते हैं नहीं, ये जो किताबें लिखी हुई हैं, मैं कहता हूँ ये किताबें तो गैर मासूम मुहद्दिसीन की हैं, ये तो सारे के सारे गैर मासूम रावी हैं। तो इसका मतलब है कि आप गैर मासूम रावियों की बातें ले रहे हो। कहते हैं तो वो फरमान मासूम। मैंने कहा आपको 100% यकीन है कि जो गैर मासूम रावी आके बयान करता है वो 100% ठीक बयान करता है, वो गलती कर ही नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि हाँ, वो 100% बयान करता है, वो गलती कर ही नहीं सकता, तो फिर आपकी मार्फत पे सवाल आएगा कि आपने सहाबी को जो है वो मासूम के बराबर ला के खड़ा कर दिया कि मासूम भी गलती नहीं कर सकता और ये जो सहाबी है, ये जो रावी है, ये भी क्या गलती नहीं कर सकता। ऐसी बात तो नहीं है। बिल आखिर आपको अपने ज़हन में रखना पड़ेगा कि भई ये गैर मासूम है और हमारा अकीदा ये है कि फ़क़त मासूम गलती नहीं कर सकता। जो गैर मासूम है, वो गलती कर सकता है। चाहे वो ज़ुरारा जैसा हो, चाहे वो अबू ज़र जैसा हो, चाहे वो सलमान जैसा हो, जिस सहाबी जैसा हो, जितना बड़ा वो गलती कर सकता है। जब वो गलती कर सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कदीम फुक़हा क्या कहते हैं? कदीम फुक़हा इसे क्या कहते हैं? ज़न कहते हैं। आप इसे आप कत कहें, यकीन कहें, वो आपकी मर्ज़ी है। नाम रखने का इश्यू है, इस्तिलाह का इश्यू है और अल्फ़ाज़ के पेचों में उलझते नहीं दाना, तो आप इसे ज़न कहें, इसे यकीन कहें, जो कहें, ये आपकी मर्ज़ी है। हकीकत यही है कि इसके अंदर गलती का चांस क्या है? मौजूद है और जब गलती का चांस मौजूद है, तो हर फ़क़ीह कहेगा कि
فقیر جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے. جب غلطی کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو بھی فقیر ہے، جو بھی مفتی ہے، کیونکہ اس کے پاس سورس جو ہے وہ امام زمانہ سے رابطہ نہیں کر رہا، وہ اس کے پاس سورس کیا ہے؟ غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں. جب غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، اس میں غلطی کا امکان اور غلطی کا چانس موجود ہے، تو یقیناً اس میں غلطی ہو سکتی ہے. 100% وہ آپ کو نہیں کہے گا. اسی وجہ سے ہر فتویٰ کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ واللہ العالم لکھا ہوا ہوتا ہے. واللہ عالم کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس تو یہی غیر معصوم محدثین ہیں، ہمارے پاس تو یہی غیر معصوم راوی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ وہ درجہ عصمت پہ نہیں ہے، غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی بات سے آپ تک چیز پہنچا دی ہے. کیونکہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اگر سکہ ہماری بات کو بیان کرتے ہیں تو اس میں شک نہ کرنا. ہم نے بیان کر دیا ہے، لیکن بالآخر وہ غیر معصوم ہے، غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم آخر پہ کہہ دیتے ہیں کہ واللہ العالم. یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون غلطی کرے گا اور کون کیا غلطی نہیں کرے گا. اور یہ معصوم ذہن آ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو راویوں کا اختلاف ہو گیا ہے اس میں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. یہ معصوم ذہن صلاحیت رکھتا ہے. غیر معصوم ذہن اس کی اتھارٹی اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون حقیقت کے مطابق ٹھیک ہے اور کون حقیقت کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں حکم ظاہری، کہ جتنے بھی غیر معصوم راوی ہیں ان کی جو بات سے آپ کو چیز ملے گی وہ حکم ظاہری ہوگی. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ لوح محفوظ والا حکم ہے کہ جسے حکم واقعی کہا جاتا ہے. حکم ظاہری ہے کیا مطلب؟ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر غلطی کا کیا چانس بالآخر موجود ہے. جی میری بات یہاں تک ختم ہوئی، آگے بھی گفتگو ہے انشاءاللہ. یہاں تک ہم بات کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو اس کو کیا ہے آپ بیان کریں. جیسے کہ ابھی آپ نے چونکہ بات کی نا کہ غیر معصوم راوی ہیں، تو آگے ایک درجہ اور بھی، کیٹیگری اور بھی آتی ہے، غیر معصوم مترجمین بھی ہیں، کہ آپ جن کے ترجمے آپ خود سوشل میڈیا پہ ہاشمی صاحب ملاحظہ کرتے ہیں. وہ ایک روایت کسی مومن نے بھیجی کہ اپنے بچوں تک ہمارے علوم پہنچاؤ قبل اس کے کہ ان تک مرجیت کا فتویٰ پہنچ جائے. تو روایت میں جی مرجعہ تھا، اصول کافی کی غالباً روایت تھی نا. جی 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 جی، تو بالکل وہاں بالکل پہ بالکل. فرقے کی بات ہوتی، مرجعہ فرقے کی ترجمہ کیا کہ مرجعیت تک مرجعیت کا پہنچی. فتویٰ پہنچ. اب یہ ایک کیٹیگری اور آگے بڑھ جاتی ہے کہ آپ غیر معصوم راویوں کی روایت کو بھی لے رہے ہیں، ساتھ میں آگے غیر معصوم مترجمین کے ترجمے کو بھی لے رہے ہیں. تو یہ جی جی آپ نے بہت بہترین وضاحت کی. ہاشمی صاحب تھوڑا سا میں کہتا ہوں خلاصتاً، ہم ابھی آپ نے چونکہ محقق کے ہلی کا قول نقل کیا اجتہاد کے متعلق اور کہا کہ اجتہاد کی اصطلاح جو ہے انہوں نے اس کو تھوڑا سا ڈفرنس قائم کیا ہے کہ اہل سنت کا اجتہاد اور ہمارے ہاں اجتہاد کیا. تو ہمیں یہ جو اجتہاد ہے یہ عصر معصوم میں ملتا ہے. میں دو سوال کرنا چاہ رہا ہوں عصر معصوم سے ریلیٹ، کہ ہمیں یہ اجتہاد عصر معصوم میں ملتا ہے یا نہیں؟ ائمہ نے اپنے شاگردوں کو اس حوالے سے کوئی تعلیم دی یا نہیں دی؟ اور پھر اس کی بعد میں ضرورت بالآخر آج بھی یا بعد میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ فقہا نے اجتہاد شروع کیا؟ یہ تھوڑا سا مومنین کے لیے خلاصتاً آج واضح فرما دیں. جی جی بالکل. دیکھیں جب آپ اجتہاد کی یہ تعریف سامنے رکھتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے. ادلہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث. انشاءاللہ عقل اور اجماع کے اوپر ہم گفتگو کیا بعد میں کریں گے، فی الحال سارا فوکس آپ اسی پہ رکھیں کہ جب آپ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکالنے جا رہے ہیں تو یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب یہ غلط بات نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بات ہے وہ معصوم کے زمانے میں کیا موجود نہیں تھی. جب قرآن اور حدیث سے آپ نے حکم شرعی کو نکالنا ہے تو یہ چیز معصوم کے زمانے میں بھی کیا موجود تھی. اور نہ فقط معصوم کے زمانے میں موجود تھی بلکہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خود معصوم نے کیا ہے اس کی تعلیم دی، زرارہ کو سکھایا، سب کو سکھایا کہ یہ دیکھیے قرآن کی آیت سے آپ نے کیسے جو ہے وہ حکم شرعی کو کیا نکالنا ہے. جس طرح کہ جو ہے وہ ایک راوی نے آ کے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح نہیں کرنا، تھوڑے سے سر کا مسح کرنا ہے، حالانکہ قرآن میں تو کیا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو. تو آپ سر کسے کہتے ہیں؟ سر تو پورے سر کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہ کیسے جو ہے وہ نکالا کہ بھئی یہ تھوڑے سے سر کا مسح کر دے تو کافی ہے؟ اس طرح تو وہ لوگ ٹھیک ہے نا کہ وہ قرآن کی آیت پہ تو عمل کر رہے ہیں نا کہ قرآن میں آیا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، تو وہ تو چلیں پورے سر کا مسح کرتے ہیں. تو انہوں نے جو سر کا مسح کیا ہے، بلکہ کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ کانوں کا مسح بھی کرتے ہیں اندر باہر سے تاکہ یہ سر سر کا کا حصہ حصہ بن جائے. ہاں یہ ہاں کیونکہ یہ سر کا حصہ پورا سر ہو گیا نا، یہ سر ہو گیا. کچھ کہتے ہیں چلیں جی کان سر کا حصہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں احتیاط بھی کریں کانوں کو بھی سر کا حصہ بنائے، تو کانوں کے مسح کر لیتے ہیں. تو وہ صادق علیہ محمد سے پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن سے کیسے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ تھوڑے سے سر کا کیا مسح کرنا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ لمکان البا، کیونکہ یہاں سر سے پہلے کیا ہے؟ بے رؤوسکم آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ ہم سو رؤوسکم، بے رؤوسکم با آیا ہے. اور عربی زبان میں جو لفظ با اس کے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے کہ با تبعیض،
بعض کس کے لیے آتا ہے؟ حصہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے سر کے ایک حصے کا کیا کرو؟ مسح کرو۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے سر کا کیا کرو؟ مسح کرو۔ یعنی اب امام نے جو ہے وہ صحابی کو سمجھایا کہ دیکھو یہاں پہ تم نے دقت کرنی ہے کہ یہاں پہ لفظ با آیا ہوا ہے، برؤسکم، تو یہ لفظ با کی وجہ سے تم کیا اس معنی تک پہنچو گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک راوی آیا، اس نے امام سے سوال کیا کہ یہ جو ناخن ہے یہ ٹوٹ گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ جبیرہ کروں، کیا کروں، تیمم کروں؟ تو امام نے اس کے سامنے کیا قرآن کی آیت پڑھی کہ دین میں کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور امام نے کہا کہ انہی آیات سے آپ اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں کہ دین میں آپ کو مشقت اور حرج میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو جب ایک ناخن ایک بندے کا ٹوٹ گیا ہے، اس سے آپ کہیں کہ وہ وضو کرے اور غسل کرے اور پانی پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے، ایسا دین میں نہیں ہے۔ جب ایسا دین میں نہیں ہے تو اب اس کی شرعی ذمہ داری کیا بنے گی؟ وہ غسل جبیرہ کیا ہے؟ غسل جبیرہ بنے گی یا وضو جبیرہ کیا اس کی شرعی ذمہ داری بنے گی؟ یعنی خود امام کیا ہے بار بار راوی کو بتا رہے تھے کہ یہ بات تو ہماری فلاں کیا قانون سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے باقاعدہ جو ہے وہ صادق آل محمد کے فرامین موجود ہیں کہ ہم آپ کو اصول، پرنسپلز، کلیات کیا عطا کریں گے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس سے فروعات اور جزیات کیا نکالنا ہے۔ یہ جو ہم لفظ اجتہاد کے معنی میں اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ استخراج کرنا اور استنباط کرنا، اس کا مطلب کیا نکالنا ہے۔ تو وہ نکالا کب جاتا ہے؟ کہ جب کلی قوانین کیا ہے آپ کو دے دیے جائیں۔ اسلام جو ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں قیامت تک جو بھی مسئلہ پیش آئے آپ کو، اس کا قرآن اور حدیث میں حل موجود ہے۔ حتیٰ کہ یہ سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، جو بھی آپ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس کا قرآن مجید میں اور روایات میں حل موجود ہے، لیکن وہ حل کس شکل میں ہے؟ ان کے نام لے کر نہیں ہے، لکیر کے فقیر والی پالیسی نہیں ہے۔ کلی کیا ہے قانون دے دیے گئے ہیں۔ جب کلی قانون دے دیے گئے ہیں، اس میں اگر آپ غور و فکر آپ کریں گے تو وہ چیزیں آپ تک واضح ہو جائیں گی۔ اب وہ غور و فکر کون کرے گا؟ وہ ظاہری بات ہے فقیہ ہوگا کہ جو اپنی ایک زندگی لگائے گا، کلام اہل بیت کو سمجھے گا، اس کے کلی قوانین کو الگ کرے گا، اور کلی قوانین کو الگ کر کے باقاعدہ ایک علم بنایا گیا جس علم کا نام کیا علم اصول فقہ ہے۔ اور یہ علم کب سے بنا؟ امام صادق السلام کے دور سے تھا یا امام صادق السلام کے دور سے نہیں تھا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں مومنین کے جی سامنے فوکس اس بات پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ احکام شرعیہ کو دلائل سے نکالنا، احکام شرعیہ کو نکالنے کے یہ جو ایفرٹ اور کوشش ہے، ہم اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اجتہاد کوئی سورس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اجتہاد کے اندر قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اجتہاد کے اندر ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اجتہاد مطلب کیا؟ کہ قرآن اور حدیث میں تحقیق کریں گے اور وہاں سے آپ حکم شرعی کہہ نکال کر لوگوں کو کہہ دے دیں گے۔ یہی کیا ہمارے یہاں اجتہاد ہے۔ نہیں، ماشاءاللہ ہاشمی صاحب بہت بہترین آپ نے جو مثال دی ہے نا، تو اس مثال سے ہمارے مومنین کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں ہم تو قرآن سے بھی مسئلہ لے سکتے ہیں، یعنی ہم بس قرآن کی آیت لیں گے اور اس سے ہم اپنا مسئلہ لے لیں گے۔ تو یعنی ہر شخص جو ہے وہ خود سے توا آزمائی کرتا ہے قرآن میں، حدیث میں، آیا ایک ہی حدیث کو لے لیا ہے اور متعارضہ، جیسا کہ آپ بارہا سیشن میں بتا چکے ہیں کہ روایت متعارضہ ہوتی ہیں، ان کے درمیان جم کیسے کرنا ہے، یہ مکمل یعنی احاطہ جس شخص کا ہوگا تو وہی ایک حکم کا استنباط کر سکے گا۔ ہر شخص تو یہ اس کے لیے محال ہے کہ وہ یہ اس طریقے سے کر سکے۔ ایک آپ نے بہت بہترین بات کی تھی کہ وہ شاید ہمارے سیشن میں نہیں تھی، واٹس ایپ ایک گروپ میں آپ نے کی تھی، مومنین کہتے ہیں جی ترجمہ ہر چیز کا ہونا چاہیے۔ تو اس پہ آپ نے ایک وہ بات کی تھی کہ ہر علوم جو ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے اس بات تک، اگر وہ بھی میں کہتا ہوں یہاں پہ مومنین کے لیے مینشن کر دیں تو ایک بہترین جی چیز جی ہو جائے گی۔ دیکھیں، مومنین یہ کہتے ہیں کہ ایک مثلا سوچ پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح قرآن مجید کے ترجمے کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے احادیث کے ترجمے بھی کر کے جو ہے وہ مومنین کو دے دیے جائیں تو وہ اپنے شرعی احکام خود ہی کے حدیث سے نکال لیں گے۔ یعنی اس کام کو بڑا ایک آسان سمجھ لیا جاتا ہے کہ حدیث سے نکال لیں گے، یعنی وہ چیزیں سامنے لکھی ہوئی ہیں اور آپ پڑھیں گے اور آپ کو کیا مسئلہ پتہ چل جائے گا۔ یعنی یہی بات اگر ہم ان کو وسائل وشیہ دیں جس کا بھی ترجمہ ہوا ہے، ہم ان سے یہ پوچھیں کہ ایک بندہ قسطوں پہ ٹی وی بیچ رہا ہے، موبائل بیچ رہا ہے، اور 6 مہینے کے بعد وہ قسطیں کیا ہے بڑھائے گا، زیادہ پیسہ لے گا، آپ اس کا حکم شرعی آپ نکال کے دیں، کون سی روایت سے نکالیں گے؟ تو اسے کیا سمجھ نہیں آتا، ایک عام بندے کو کیا سمجھ نہیں آتا۔ تو ترجمہ ہونے کے بعد بھی یہ مشکل پیدا رہتی ہے کہ وہ کیسے نکالے گا، کیسے کیا کرے گا، جم کرے گا روایات کے درمیان، کہاں سے نکالے گا؟ تو یہ اسے سمجھ نہیں آتا۔ جب اسے سمجھ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عالم کی ضرورت ہے کہ وہ عالم کیا ہے اس کو بتائے اور سکھلائے اور سمجھائے کہ تم نے حکم دلیل سے کیسے کیا تم نے نکالنا ہے۔ تو اس بات کی بہرحال ضرورت رہتی ہے، فقط اگر ترجمے کر دیے جائیں
تو اس میں بہت مسائل. پھر یہ ہے کہ ہاں جیسے ترجموں میں دیگر علوم ہیں ہاشمی صاحب، جیسے میڈیکل کے علوم ہیں، انجینئرنگ کی بکس ہیں، تو آیا سب کو اردو میں پڑھایا جاتا ہے؟ جی بالکل. یعنی ہم نے گزشتہ میں بھی یہ نقل کیا تھا کہ صادق علیہ محمد فرماتے تھے اور روایات ہیں کہ تم عربی زبان سیکھو، کیونکہ یہ وہی زبان ہے کہ جس میں خالق اپنے مخلوق سے کلام کرتا ہے. اور پھر ائمہ فرماتے تھے کہ اعربوا کلامنا، کہ ہمارے کلام کو اعراب لگاؤ، ہمارے کلام کو بیان کرو. نحن قوم فصحاء، کہ ہم فصاحت میں گفتگو کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب ایک چیز آپ اسپیشلائزیشن اور بطور پروفیشن کے جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی لینگویج اپنی ہوتی ہے، اپنی اس کی خاص زبان ہوتی ہے. اگر آپ میڈیکل کی بات کرتے ہیں، علم طب کی بات کرتے ہیں، تو جو اس کی خاص زبان ہے، خاص جو سسٹم ہے، وہی آپ کو سیکھنی پڑے گی. اگر اس کے ترجمے کر دیے جائیں تو ترجمے میں بہت ساری چیزیں کیا کور نہیں ہو پاتی. اسی طریقے سے عربی بھی خاص زبان ہے کہ عربی کی خاص ایسی زبان ہے کہ اگر اس کا صحیح ترجمہ کر دیا جائے تو وہ چیزیں بھی کیا کور نہیں ہو پاتی. پھر یہ جو معصوم کی فصاحت اور بلاغت ہے، اس کے مطابق جو ترجمہ صحیح کرنا ہے، اس میں وہ بندہ اگر صحیح ترجمہ کر سکتا ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے فصاحت اور بلاغت آتی ہو، یعنی جس نے معصوم کے زمانے کی عربی کو صحیح طریقے سے سیکھا ہو، سمجھو، پھر وہ صحیح کر کے ترجمہ کر سکتے ہیں. وگرنہ کتنے ترجمے ایسے ہیں کہ جو ہمارے کیا غلط ہوئے. اب یہی ترجمہ کر لیں کہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اب اس میں جو با تبعیض کے لیے ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا. اب حرف جارہ کسی پہ با آ گیا، کسی پہ من آ گیا، کسی پہ الہ آ گیا، اس کو ترجمے میں کیسے کرنا ہے. الف لام جو آ جاتا ہے، الف لام کے کتنے معنی بدل جاتے ہیں، اس کو کیا ترجمہ کرنا ہے. تو مترجمین جتنے بھی ہمارے موجود ہیں، خصوصاً میں نے جو احادیث کی کتابیں دیکھی ہیں، بہت زیادہ کیا ہے ترجمے میں کیا مشکل ہے. جب ترجمے میں بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر کیا ہے یہ آپ کے لیے حل نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کر دیں. بہترین رائے حل کیا ہے کہ لوگ کیا ہے فقیہ بنیں. کوئی بھی فقیہ جو ہے وہ پابندی نہیں لگاتا آپ پہ کہ آپ فقیہ نہ بنے. آپ فقیہ بنے، باقاعدہ فقیہ پراپر طریقے سے بنے. آپ یہ کیا کہ کسی کے ترجموں کے اوپر اعتماد کر کے چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو آپ اس مترجم کی بات کو یا مترجم کو آپ عصمت کا درجہ دے رہے ہیں کہ وہ 100% ٹھیک بات کرے گا. اور اسی طریقے سے راوی اور صحابی کو بھی آپ عصمت کا درجہ دے رہے ہیں کہ وہ 100% صحیح بات کرے گا. تو آپ خود عربی سیکھیں، علوم سیکھیں، آگے بڑھیں، اور جو ہے وہ دین میں جو ہے وہ نیم ملا حکیم کیا نہ بنے. یعنی ہمارے یہاں جو حکمت کے ساتھ ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے، یعنی وہ جو طب والی ہے کہ بہت سارے لوگ کیا ہے خود ہی حکمت کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تجربے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے میڈیکل کی کچھ چیزیں پڑھ لی خود تجربے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو بھی معاشرے میں برا بلا کہا جاتا ہے، ان کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم جب پراپر ایک چیز کو پڑھ نہیں رہے، شروع سے نہیں پڑھ رہے، فقط یہ ترجمے والی کتابیں پڑھ کے اور ادھر ادھر کتابیں پڑھ کے تم کیسے حکیم بن سکتے ہو یا تم کیسے جو ہے ایک ڈاکٹر بن سکتے ہو. ایسا نہیں ہے. چیزوں کو پراپر پڑھنا پڑتا ہے. جب چیزوں کو پراپر آپ پڑھیں گے تو تبھی آپ کے سمجھیں گے. اگر یہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں تو پھر ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ یہ جو مدارس بنانا اور امام صادق علیہ السلام کے اپنے شاگرد بنانا، ان کو علوم سکھانا، حدیث سکھانا، بلکہ ابان بن تغلب کے بارے میں کہ وہ عربی کا کیا ہوتا تھا، ماہر ہوتا تھا. جب بھی مناظر میں بندے آتے تھے تو وہ ابان بن تغلب کو آگے بھیجتے تھے کہ کسی نے عربی میں اگر کلام کرنی ہے، عربی فصاحت و بلاغت میں، تو یہ ابان بن تغلب ہے، آپ آگے اس سے گفتگو کریں. یہ عربی میں اگر آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں تو آپ نے کیا ہے، امام فرماتے تھے آپ نے مجھے کیا شکست دے دی ہے. تو اس زمانے میں تو یہ ساری چیزیں چلتی تھیں کہ لوگ جو ہے وہ عربی سیکھتے تھے، باقاعدہ امام کے پاس آ کے فصاحت اور بلاغت سیکھتے تھے، اور چیزیں کیا آگے بڑھتی تھی. جبکہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم خود کیا کریں گے، حدیث سے سیکھیں گے. یعنی ایک مومن مجھے بتا رہا تھا کہ میں جب حج پہ گیا تو آپ کے مولوی لوگ تو یہ توضیح اور مسائل وغیرہ پڑھ رہے تھے حج کے مسائل سیکھنے کے لیے. تو میں نے کیا کیا کہ فرامین اہل بیت کی کتاب وسائل الشیعہ کا ترجمہ لے گیا، کتاب الحج والا. میں وہاں سے پڑھ کے کیا حج کرتا رہا. اب وہ کتنی روایتیں اس میں ٹکرا رہی ہیں، کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں، اس نے کیا کیا ہوگا، تکے مارے ہوں گے. اچھا اس مومنٹ سے ہوں، میں کہتا ہوں کہ فقیر تکے نہیں مارتا، فقیر تحقیق کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہ بھی تحقیق کر کے تکے مار رہے ہیں نا، تو ہم بھی تکے مار لیتے ہیں. ڈاکٹروں نے تحقیق کرنی ہے، انہوں نے بھی تکے جو ان کے اختلاف ہو رہا ہے، تو جب ڈاکٹر تحقیق کر کے تکے لگا رہے ہیں تو ہم بھی تکے لگا لیں گے. یعنی ان لوگوں کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تحقیق اور چیز ہوتی ہے، اس میں تکا نہیں کہا جاتا. تو اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو تحقیق کی، اتنا سا مدرسے میں پڑھے، کون سے اختلاف ختم ہو گیا، پھر بھی تو اختلاف باقی ہے. جب آپ لوگوں نے پڑھ لکھ کے بھی اختلاف کرنا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. یعنی جس طرح ماہرین اور ڈاکٹر لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی اختلاف کر لیتے ہیں، ہمیں بھی گیس گاڑی میں کیا سوار کرو. یعنی انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ علمی اختلاف الگ چیز ہے اور تکے مار کے اختلاف کرنا کیا الگ چیز ہے. تو یہ چیزیں اسی وجہ سے ہم کہہ جی رہے ہیں کہ اس چیز پہ آپ فوکس کریں کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں اور کیا چیز ہوتی ہے. اس چیز کو کیا ہے ہم آگے ڈسکس کریں. جی. جیسے ابھی جو جدید مسائل پیش آتے ہیں، جیسے B4U کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کاروبار کرنا یا اور بھی اس طریقے سے کاروباری مہمیں ہوتی ہیں،
تو جیسے آپ نے کہا کہ اصول جو معصوم نے اصول دیے ہیں ان اصول پر ان کو پرکھنا ہے اور وہاں سے اس کا مسئلہ نکالنا ہے. مثال کے طور پر جیسے کوئی مومن آ کے پوچھ لیتا ہے صاحب ہم انویسٹ کر رہے ہیں B4G میں آیا کرنا چاہیے نہیں چاہیے, اتنا ہمیں پرافٹ دے رہے ہیں اتنا لے رہے ہیں, تو اب وہاں پہ فقی کیا دیکھتا ہے کہ اس کو لے کر جاتا ہے, جیسے آپ کے ساتھ بھی اس موضوع پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ اس کو شرکت میں لے کے جانا چاہیے, اس کو مزاربے پہ لے کے جانا چاہیے, اس کو کون سے جو معاملات کے باب ہیں عقود کے باب ہیں ان کو کس میں لے کر جائیں اور پھر جا کر ہم اس سے ایک مسئلہ نکالیں. تو اس طریقے جی سے جی بہت جی سے ایسے مسائل ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ سوالات بھی آئے ہوئے تھے اور وقت بھی ہمارا 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے. جھوٹ کے پلندے شافی اجتہاد کو دین بنا لیا, جب قرآن و حدیث میں سب موجود ہے تو اجتہاد جیسی گندگی کی ضرورت کیوں ہے؟ خدا را دین کو تباہ نہ کریں, صرف مولوی غور کرے گا بس. ہاشمی صاحب. ہاں یہ دیکھیں اب یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کمنٹس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں, قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اپنی ذاتی رائے سے کوئی بنا لینا. اب وہ کہیں گے کہ جب قرآن و حدیث میں سب موجود ہے تو اجتہاد کیوں کر رہے ہیں, کیا مطلب, یعنی ان کے ذہن میں اجتہاد کا کون سا معنی ہے, وہی اہل سنت والا وہی شافی لوگوں والا کہ اجتہاد کیا مطلب کہ اپنی ذاتی رائے سے کیا کچھ بنا لینا ہے. تو ہمارے یہاں جو تشیع کا اجتہاد ہے اس کی حقیقت ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تشیع کا اجتہاد ہے وہ ہوتی قرآن و حدیث میں ہے. قرآن و حدیث سے ہی نکالنے کی جو کوشش اور ایفرٹ کرتے ہیں ہم اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آ گئی جب ساری چیز قرآن و حدیث میں ہے, ہم کہیں بھئی قرآن و حدیث میں چیزیں ہیں تو واضح طور پہ کلیئر کوئی توضیح المسائل کی طرح تو نہیں لکھی ہوئی. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ توضیح المسائل کی طرح ایک کتاب لکھ کے دے گئے ہیں جس میں وضو کے مسئلے, حج کے مسئلے, میراث کے, بیع و شراء کے, خرید و فروخت کے, انویسٹمنٹ کے سارے لکھے ہوئے ہیں واضح کر کے آسان. اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اس میں تحریف نہیں ہوئی, ساری چیز کیا ہے ہم تک پہنچ گئی ہے. تو اب مولوی خام کا کیا درمیان میں کر رہے ہیں, یعنی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید کی طرف جائیں تو قرآن مجید میں عام خاص ہیں, مطلق مقید ہیں, محکم متشابہ ہیں, ناسخ منسوخ ہیں. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے کلام میں بھی اسی طریقے سے ہیں, ہمارے کلام میں بھی عام خاص ہیں, ناسخ منسوخ ہیں. تو اب جب کلام اہل بیت بھی توضیح المسائل کی طرح دو ٹوک کیا ہے آپ کو خلاصے میں نہیں دیا گیا, اس میں کوئی عام ہے, کوئی خاص ہے, کوئی محکم ہے, کوئی متشابہ ہے. معصوم ایک بات کرتے ہیں تو دوسری اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں. وہ کیوں بات کی, کیونکہ وہ اس کے لیے تخصیص بن گیا, اس کے لیے خاص بن گیا. تو اس چیزوں کو جاننا اور پہچاننا پڑے گا. یعنی اگر آپ خود اپنی حدیث کی کتاب الاستبصار اٹھا کے دیکھ لیں شیخ طوسی علیہ رحمہ کی, تو آپ کو ساری چیزیں کیا کلیئر ہو جائیں گی. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اجتہاد کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی, کیونکہ صادق آل محمد نے جب قرآن میں بالکل واضح کر کے چیزیں لکھ دی کہ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ عام ہے اور یہ خاص ہے, یہ محکم ہے, یہ متشابہ ہے, صرف واضح کر کے لکھ دیا. یہ واضح کر کے کہاں لکھا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں کتابیں کوئی قرآن کی طرح لکھوا کے دی بھی نہیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تحریف ہو جائے, بلکہ راوی ان سے سوالات کرتے تھے, وہ سارے کے سارے جوابات ان کے وہ ائمہ علیہ السلام جواب اس کے بیان کرتے تھے اور وہ چیزیں کیا آگے چلتی تھیں. تو لہٰذا جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی شافی مذہب اہل سنت کے اجتہاد کو جو گند ہے, واقعی اسے گند کہنا چاہیے, قیاس اور ذاتی رائے ہے, اس کو آپ لوگوں نے کیوں داخل کیا؟ تو ہم کہیں گے بھئی ہم نے اس کو داخل نہیں کیا, وہ لفظ اجتہاد بول رہے تھے قیاس کے لیے, ہم نے وہ لفظ اجتہاد اٹھا لیا. ہم کہیں گے کہ ہم اس کو قیاس کے لیے نہیں بولیں گے, ہم اس کو ذاتی رائے کے لیے نہیں بولیں گے, ہم اس کو کس کے لیے بولیں گے؟ ہم اس کو جو کوشش کی جاتی ہے نا حکم شرعی نکالنے کے لیے, جو حکم شرعی نکالنا ہے, استخراج ہے, استنباط ہے, ہم اس کے لیے کیا لفظ اجتہاد بولیں گے. تو اب کیا ہو گیا, ہمارا اجتہاد ہوتا ہی تب ہے کہ جب قرآن و حدیث ہو. یعنی میں خلاصتاً بیان کروں, اہل سنت اور شافی لوگوں کا اجتہاد کب ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث نہ ہو, اور مذہبی تشیع کا اجتہاد ہوتا ہی تب ہے کہ جب قرآن اور حدیث ہو. اگر قرآن و حدیث نہیں ہے تو پھر اجتہاد ہوتی نہیں ہے, اور قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. کوئی بھی آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھیں اس کا کلی کوئی قانون اہل بیت علیہ السلام دے کر گئے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی وہ قانون دے کر گئے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہمارے کلام میں نہیں ملتا تو رفع عن امتی ما لا یعلمون, تو اگر ہماری امت کو اس مسئلے کا علم نہیں ہو سکتا تو ہماری امت سے وہ مسئلہ اٹھا لیا گیا, یعنی اب وہ ان کے لیے واجب نہیں ہے, اب وہ ان کے لیے حلال ہے. تو آپ اگر نئے سے نئے مسئلہ لے کر آتے ہیں, قرآن حدیث میں سرچ کرتے ہیں, وہ آپ کو نہیں ملتا, تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ رفع عن امتی, کہ اب یہ امت کے اوپر یہ چیز واجب نہیں رہی. اور اسی کہتے کو کیا کہتے ہیں؟ اصالت البرات کہتے ہیں. یعنی علم اصول فقہ میں جب اصالت البرات کا قانون لکھا جاتا ہے کہ آپ جب تحقیق کریں گے, تحقیق کرنے کے بعد اگر کلام اہل بیت میں اس کا کوئی آپ کو قانون نہیں ملتا, کوئی چیز کلی نہیں ملتی, تو پھر اہل بیت علیہ السلام نے کیا رہنمائی دی ہے؟ وہاں پہ احتیاط کرنی ہے, برات کرنی ہے,
کیا کرنا ہے، تو وہاں پہ ایک قانون یہ سامنے آتا ہے کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، جسے ہم کیا کہتے ہیں، برات کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو علم نہیں ہو سکا تو وہ چیز آپ کے لیے واجب نہیں ہے، وہ چیز آپ کے لیے کیا ہے، حرام بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہے، جائز اور مباح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تک وہ چیز پہنچی نہیں ہے، اس کا حکم نہیں پہنچا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنا پیغام نہ پہنچائیں ہم لوگوں کو سزا نہیں دیتے، تو جب پیغام اہل بیت کا پہنچا نہیں ہے اس نئی چیز کے بارے میں، تو اس نئی چیز کو کوئی اپنی طرف سے حرام نہیں کہے گا، لہذا جدید فقہی مسائل کو بھی آپ لے کر آ جائیں تو اس میں بھی یہ قانون چلتا ہے کہ ہم سب سے پہلے روایات میں تلاش کرتے ہیں کہ کلی کون سے قوانین ہیں جس کے تحت یہ مسئلہ آ سکتا ہے، اگر کسی بھی کلی قانون کے تحت وہ مسئلہ نہیں آتا تو وہاں پہ کیا چلتی ہے، برات، اور یہ قانون چلتا ہے کہ اہل بیت نے فرما دیا کہ ہر چیز تمہارے لیے کیا ہوگی، حلال ہوگی، جب تک کہ تمہیں اس کے حرام ہونے کا کیا یقین نہ ہو جائے۔ میں ایک دفعہ پھر بات دہرا دوں تاکہ مزید مومنین تک بات پہنچ جائے کہ اہل سنت کا اجتہاد تب ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث سے کچھ نہ مل سکے، اور ہمارا اجتہاد ہوتا ہی تب ہے کہ جب قرآن اور حدیث ہو، اگر قرآن اور حدیث میں بالکل نہیں ہے تو عقل سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے، اصول فقہ میں آپ جا کے پڑھیں کہ عقل کی حیثیت کتنی ہے، عقل کی حیثیت وہاں پہ ہے کہ جب شریعت کی طرف سے کوئی قانون آپ کو ملے تو تب آپ عقل سے کیا حکم شرعی نکال سکتے ہیں، وگرنہ کوئی عقل کی حیثیت نہیں ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں، مستقلات عقلیہ، کہ کیا عقل کی کوئی مستقل حیثیت ہے کہ وہ شرعی حکم کو ثابت کر سکے، تو تمام فقہاء اور اصولی کہتے ہیں کہ فقط ایک مسئلہ ایسا ہے فقہ کا بس کہ جس میں عقل کو مستقل حیثیت ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی مدد لیے بغیر وہ حکم آپ کے لیے ثابت کرتی ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے کہ العدل و حسن و ظلم قبیح، کہ جو عدل کرنا ہے یہ کیا ہے، اچھا ہے، اور کسی کے اوپر ظلم کرنا کیا ہے، برا ہے، بس یہ ایک ہی مسئلہ ہے، مستقل عقل اس میں ہے کہ عدل کرنا آپ کے لیے اچھی بات ہے، آپ کریں، عدل واجب ہے کرنا آپ کے اوپر، اور ظلم کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے، اس مسئلے کے علاوہ عقل کے پاس کوئی چیز اپنے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم شرعی ثابت کرے، اسے کوئی نہ کوئی شریعت کی مدد لینی ہے، اب اسے ہم کیا کہتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں غیر مستقلات عقلیہ، کہ جہاں پہ عقل کیا ہے، مستقل نہیں ہے، غیر مستقل ہے، اب غیر مستقل ہے کیا مطلب، اس نے قرآن و حدیث کی مدد لینی ہے، ہیلپ لینی ہے اس کی، اب وہ مدد کیسے لے گا، فرض کریں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا، لہذا آپ کے اوپر پاسپورٹ بنوانا اور ویزا لگوانا واجب ہے، وہ کہتا ہے بھی کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ پاسپورٹ بنوانا، ویزا لگوانا، جہاز پہ چڑھنا واجب ہے، کہاں لکھا ہے، مجھے دکھاؤ حدیث، جب واجب نہیں ہے جہاز پہ چڑھنا، پاسپورٹ بنوانا، تو میں پاسپورٹ نہیں بنواتا، میں جہاز کی ٹکٹ نہیں کٹاتا، اب کیا ہوگا، وہ حج بھی نہیں کر پائے گا، تو ہم اب ہم کیا کہیں گے کہ بھی تمہارے اوپر واجب تھا، جب حج کرنا واجب ہے تو حج کے جو مقدمات ہیں، حج کے جو وسائل ہیں ان کو فراہم کرنا، ٹھیک ہے، حج پہ جانے کے لیے وہ بھی تمہارے اوپر واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن میں لکھے نہیں ہوا، یہ حدیث میں لکھے نہیں ہوا، تو یہاں پہ آ کے عقل کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ مقدمۃ الواجب واجب، اب غیر مستقلات عقلیہ کا پہلا مسئلہ کون سا ہوتا ہے، مقدمۃ الواجب کا، اسی طریقے سے آگے کیا ہے، 7 مسائل ہیں، ان کے اوپر کیا مکمل ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ سارے مومن اصول مظفر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی کیا بیان کروں گا کہ وہ 7 مسائل کون سے ہیں کہ جو ہمارے یہاں عقل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ کیا ہے، روایت کی کیا ہے، مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے، آج اس کو بیان کر دیتے ہیں، عقل مستقل حجت نہیں ہے، عقل کب حجت بنے گی کہ جب قرآن کی حدیث، قرآن کی آیت اور کوئی روایت کیا ہے اس کی تائید میں موجود ہو، اسی طریقے سے اجماع بھی ہمارے یہاں کیا ہے، حجت نہیں ہے، اجماع کب حجت ہے کہ جب اتنے بندے جمع ہو جائیں کسی بات کے اوپر اور ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر یقیناً معصوم بھی شامل ہے، کیونکہ یہ معصوم کے زمانے تک سارے لوگ جمع ہو کے چلتے آ رہے ہیں، اگر معصوم کو اس سے اختلاف ہوتا تو معصوم کے اوپر شرعی واجب تھا کہ وہ اختلاف کا اظہار کرتے، جب معصوم نے اختلاف کا اظہار نہیں کیا، اور معصوم کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے بچائیں، انحراف سے بچائیں، اور بلکہ ہمارا عقیدہ تو اب بھی ہے کہ اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں ہیں تو ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کریں، اسلام کو انحراف سے بچائیں، تو اگر سارے کے سارے علماء اور فقہا معصوم کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں کسی باطل چیز پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ معصوم کے اوپر حرف سوال بن کے آ جائے گا کہ وہ پھر کیسا ہادی ہے، کیسا رہنما ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اختلاف کے اظہار نہیں کر رہا، اس میں اختلاف نہیں کر رہا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 100% 100% کے فقہا کیا ہے، جمع ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں ایک اس کا لفظ بولا جاتا ہے کہ الاجماع حجت اذا کان کاشفا عن قول المعصوم، کہ اجماع آپ کے لیے تبھی حجت ہوگا کہ جب وہ پردہ اٹھائے، کس سے پردہ اٹھائے، معصوم کے قول سے، کہ جب آپ اس بات تک پہنچ جائیں کہ یار یہ سارے لوگ جو جمع ہو گئے ہیں، زرارہ، محمد بن مسلم اور سارے کے سارے فقہا معصوم کے بات پہ کوئی حدیث ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیوں جمع ہو گئے ہیں، کوئی اختلاف بھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پس معصوم بھی اس میں کیا شامل ہیں، کیونکہ اگر اس میں معصوم شامل نہیں ہے تو معصوم کے اوپر واجب ہے کہ وہ اظہار کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک عقلی چیز ہے، اس کے اوپر روایات بھی ہیں،
اب اختلاف الحدیث الکافی کا آپ کھول لیں، اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگر دو راویوں کا اختلاف ہو جائے، دونوں کے پاس حدیث ہو اور تمہیں عادل اور افقہ کا پتہ نہ چل سکے، تو تم کس کو لے گے؟ المجمع علیہ، جس کے اوپر اجماع ہوگا، جس کے اوپر اجماع ہوگا تم اس کو لے لینا، دوسرے کو چھوڑ دینا۔ بس میں خلاصہ کلام یہ کروں کہ ہمارا اجتہاد قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے، عقل بھی وہی حجت ہے کہ جس کے اوپر تائید موجود ہو قرآن اور حدیث سے، اور اجماع بھی وہی حجت ہے کہ جہاں پہ 100% آپ کو یقین ہو کہ یقیناً معصوم کی اس میں رضایت شامل ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو جائے تو وہ اجماع بھی آپ کی حجت نہیں ہے۔ یعنی آپ شارٹ کٹ استعمال کریں کہ پس خلاصہ یہی ہوا کہ قرآن و حدیث ہی حجت ہے نا، باقی دو کی حیثیت کوئی اپنی مستقل حیثیت نہیں ہے، قرآن و حدیث ہی حجت ہے۔ پھر پورے کا پورا قرآن اور پوری کی پوری حدیث بھی حجت نہیں ہے۔ قرآن میں جو متشابہ ہیں وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ متشابہ کو محکم کی طرف نہ پلٹیں۔ بلکہ اخباری علماء کچھ کے مطابق قرآن کی آیت بھی آپ کے لیے حجت نہیں ہے، تب حجت ہوگی کہ جب اس کے اوپر کیا روایت آئے گی۔ اگر روایت قرآن کی آیت کی تفسیر بیان نہیں کرتی تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو لے لیں، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اب انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کے منکر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری بات کس کی ہوگی؟ روایات کی ہوگی۔ اگر روایات قرآن کی آیت کی تفسیر کریں گے تو ہم قرآن کی آیت کو لیں گے، وگرنہ قرآن کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں کہ اگر روایت صحیح و سند ہے، اس کی تشریح کر رہی ہے تو پھر روایت کو لیں گے، اگر کوئی روایت نہیں ہے تو ظاہر قرآن حجت ہے، جو آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے وہ بھی آپ کے لیے حجت ہے، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر روایت ہمارے یہاں حجت نہیں ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو جی مولانا حضرات روایات کی منکر ہو گئے ہیں، ہم یہ بھی روایات کے منکر نہیں ہیں، ہر روایت حجت نہیں ہے، ہم اسی روایت کو مانیں گے کہ جو کیا ہے ثقہ کی ہوگی، جو عادل کی ہوگی۔ اگر ثقہ اور عادل کی نہیں ہے تو اس کے اوپر بہت سارے قرائن اور شواہد ہوں گے کہ جس کے اوپر ہم یہ اطمینان پیدا کریں گے کہ واقعا معصوم نے ایسا فرمایا ہوگا۔ اگر ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو ہم اس روایت کو بھی نہیں لیں گے، کیونکہ ظن جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا اور ہم اس کو نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کی حجیت پہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس کیا دلیل نہ آ جائے۔ تو بس ایک دفعہ پھر میں خلاصہ کروں تاکہ یہ بات ذہن سے نہ نکل جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اجتہاد کو دین میں کیوں گھساتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اجتہاد ہی قرآن اور حدیث کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے نکالنے کے نام، قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنا، ہم اسی کام کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں اجتہاد کب ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث سے کچھ نہ مل سکے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ذاتی رائے کو لائیں گے اور قیاس کریں گے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، خدا را فرق سمجھیں، ہمارے ہاں اجتہاد اور ہے اور اہل سنت کے ہاں اجتہاد اور ہے۔ لفظوں کے ایک ہونے سے آپ حکم نہیں لگا سکتے، وگرنہ ہم بھی اگر کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت آدم بھی خلیفہ ہیں تو آپ کہیں کہ اہل سنت کے بھی خلیفہ ہوتے ہیں، آپ کے بھی خلیفہ ہو گئے، لفظ تو ایک ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں بھی خلیفہ اور معنی میں، ہم جب خلیفہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو، جب وہ خلیفہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سقیفہ میں بنایا گیا ہو، تو اور چیزیں ہیں۔ جب ہم اجتہاد کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکالے، جب وہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے الگ سے ذاتی رائے سے کوئی حکم شرعی کو نکالے گا تو اسے وہ کیا کہیں گے؟ اجتہاد کہیں گے۔ اور پچھلے سیشن میں میں نے عبارت پڑھی تھی الشافی کے جو اصول کا ہے الرسالہ، وہاں سے عبارت پڑھی تھی کہ جس میں شافی کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک قیاس اور اجتہاد دونوں ایک چیز ہیں، دونوں ہم مانیں مترادف ہیں، ہم قیاس کہیں یا اجتہاد کہیں ایک ہی بات ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں بہت بڑا کیا اس میں فرق ہے۔ ہاشمی صاحب لنک دے دیں تاکہ جن مومنین کو جو ہے وہ ابھی بھی تشفی نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اشتباہ کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا، انہیں اجماع اور عقل کی بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ مستقل دلیل ہیں کیا ہیں، تو جی جی، تاکہ آپ ان ایسے کو کریں نا، لنک میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ٹیلی گرام سے وہ آپ کامنٹس میں ڈلوا دیں۔ کامنٹس میں کون آن لائن ہے جی ہماری ٹیم سے؟ قمر عباس صاحب آپ ہیں، تاکہ وہ کمنٹس میں ڈال دیں۔ جی لیتے ہیں کال پہ جو بھی برادر آنا چاہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ لطیف خار فرما رہی ہیں کہ یعنی دین ناقص و نامکمل ہے جس کے احکامات معصومین یا ادھورے چھوڑے۔ ایسا میں نے کب کہا ہے؟ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دین مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ناقص، یعنی انہوں نے سنی نہیں ہے بات۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر کوئی نقص ہی نہیں ہے، ہر چیز کمپلیٹ ہے، جب ہر چیز کمپلیٹ ہے تو آپ اسی کے مطابق چلیں گے۔ دیکھتے ہیں جی، اگر ہماری ٹیم سے کوئی فراز بھائی یا کوئی آن لائن ہے۔ بابا اجتہاد سنی بھی ہے اور اجتہاد شیعہ بھی ہے، واہ واہ، اجتہاد و قیاس کو اپنے اصولوں سے ثابت کیا جا رہا ہے، کیا بات۔ اجتہاد کو ابھی ثابت کیے نہیں ہے، اجتہاد کی تعریف آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ہم اجتہاد کر رہے ہیں تو آپ ہم سے پوچھو، جب ہمارا یہ فعل ہے تو آپ ہم سے پوچھیں کہ بھئی اجتہاد ہوتا کیا ہے۔ جب سید سستانی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اجتہاد کی یہ تعریف ہے،
سعید علی خامنئی اجتہاد کی تعریف کیا لکھ رہے ہیں کہ ادلہ شریعہ سے حکم شرعی کو نکالنا. وہ یہ تعریف کر رہے ہیں، نہیں نہیں آپ اسی شافعی کی تعریف بیٹھے ہیں. یہ شافعی نے کہا تھا کہ قیاس اور اجتہاد ایک معنی میں ہوتا ہے، قیاس تب اجتہاد تب ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث سے کچھ نہ ملے. آپ کہتے ہیں بس شافعی نے کہہ دیا نا، شافعی نے اجتہاد یہی معنی کیا نا، پس تم بھی یہ مانو. بھائی ہم اس کے معنی میں نہیں کہہ رہے، ہم اس کو الگ معنی میں استعمال کر رہے ہیں. یہ کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی شروع سے آ کے اسی بات پہ پھر بات ادھر ہی آ گئی. چلیں میں خود جا کے نا پوسٹ کرتا ہوں لنک. جی لنک میں نے پوسٹ کر دی ہے. ہاں پوسٹ کر لنک آ دیا ہے، گیا جی. چلیں. جی جی لنک آ گیا. چلیں جی لنک آ گیا ہے. اب استفادہ کریں جی. جو مومنین کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کی درست بیانی قبلہ سن لیتے ہیں. جی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے. عقل اور اجماع پر روشنی ڈالیں تاکہ بہام مزید دور ہو. اس کے اوپر روشنی ڈال چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کا حکم بھی وہی حجت ہوگا جس کی تائید قرآن اور حدیث سے ہوگی، اور اجماع بھی وہی حجت ہوگا کہ جس میں ہمیں یقین ہوگا کہ معصوم بھی اس اجماع کے اندر شامل ہے. اگر معصوم اس اجماع کے اندر شامل نہ ہو تو وہ اجماع بھی کسی کام کا نہیں ہے، حجت ہی نہیں. اجتہاد کے جواز پہ کوئی حدیث دے دیں. جواز پہ دلیل نہیں دی جاتی، حرام ہونے پہ دلیل دی جاتی. دوبارہ یہ سن بھی لیں، سمجھانا. کسی چیز کے جائز اور حلال ہونے پہ دلیل نہیں دی جاتی. صادق آل محمد کا فرمان ہے کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام. ہر چیز آپ کے لیے مباح اور جائز ہے جب تک کہ آپ اس کے حرام ہونے کا نہ جانیں. آپ مجھے دلیل دیں کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکالنا حرام ہے. دلیل دیں جی. قرآن اور حدیث سے، قرآن اور سنت معصوم سے حکم شرعی کو نکالنا، استخراج کرنا، یہ فعل حرام ہے. دلیل دیں. آپ کیا دلیل دیں گے؟ یعنی ہم قرآن و حدیث پڑھنی ممتاز چھوڑ دیں؟ نقوی صاحب. جی لنک دیا ہوا ہے، لنک دیا ہوا ہے نقوی صاحب، لنک دیا ہوا ہے. آپ لنک کے ذریعے آ جائیں لائیو. آپ سے استفادہ کرتے ہیں. پہلے ہمیں تو پتہ چلے کہ آپ نے جو اجتہاد کو پڑھا ہے، اخباریت کو پڑھا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو اخباری روش بتا رہے ہیں، ہم اخباری و مکمل روش آپ سے سنتے ہیں آج کہ آپ نے اخباریت کو کتنا پڑھا ہے. اخباریت اور اصولیت کے منہج کا کہاں پہ اختلاف ہے. لنک دیا ہوا ہے جی، جو مومنین آنا چاہیں، جو جی ہمارے یہ بھائی میں بہن جو عرض ہے کر وہ. چکا ہوں کہ جی قرآن عقل اور اجماع کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ عقل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن اور حدیث سے آپ کی اس کی دلیلیں ملتی اس وقت تک عقل نہیں ہے. اس وقت تک عقل آپ کے لیے حجت نہیں ہے جب تک قرآن و حدیث سے اس کی تائید نہیں ملتی. اور اجماع بھی اس وقت تک حجت نہیں ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کے اندر امام کیا شامل ہیں اس اجماع کے اندر. ہاں ہاں، یہ کیسا شہادت مذاق ہے. ثالثہ کے حرمت پہ بطلان پر دلیل دیں. دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر جی حرمت پہ دلیل نہیں دیتے تو شہادت ثالثہ کے موضوع تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، ہم عرض کر چکے ہیں کہ شہادت ثالثہ میں کام الٹ ہے. کیوں الٹ ہے؟ کیونکہ صادق آل محمد فرما چکے ہیں کہ نماز کے اندر کلام جو ہوگا نا وہ نماز کو باطل کرے گا. چاہے وہ کلام مولا کے فضائل ہوں، چاہے وہ کلام مولا کے مصائب ہوں، چاہے وہ کلام مولا کی گواہیاں ہوں، چاہے وہ کلام کیا ہے جنت و جہنم کی گواہیاں ہوں. سارے کا سارا کلام قرآن کو باطل کرتا ہے. یہ عام آ گیا، کلی قانون آ گیا. اب آپ کو دلیل دینی ہے عدم بطلان پہ. فرض کریں کہ جنت اور جہنم کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہوتی، آپ ایک روایت پیش کریں گے کہ ابو بصیر کی روایت ہے، ٹھیک ہو گئی. لہذا دلیل نماز میں شہادت ثالثہ کے بطلان پر نہیں دی جاتی. بطلان قانون کے مطابق ہے. صادق علیہ محمد نے نماز کے بارے میں کیا قانون دیا ہے کہ نماز میں اگر آپ کلام کریں گے تو نماز باطل ہوگا. لہذا نماز میں آپ کو دلیل کیا دینی ہے؟ عدم بطلان پہ دینی ہے. وہاں پہ قانون آ گیا. اجتہاد میں کوئی ایسا قانون نہیں آیا کہ اجتہاد کرنی حرام ہے. اجتہاد کرنا کیا مطلب؟ قیاس اور رائے کے معنی میں نہیں، قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنا. قرآن اور حکم شرعی سے، قرآن اور دلیل سے، قرآن اور سنت سے حکم شرعی نکالنا حرام کام ہے. اس کے اوپر آپ دلیل دیں کہ قرآن اور حدیث سے کوئی بھی حکم شرعی نہ نکالے، اس کو تعویذ بنا کے فقط کیا گلے میں لٹکائے رکھے. دلیل دیجیے آپ. جی خیر، اب آپ تھوڑا سا دلیل دے دیں. سوال ہمارے اوپر آپ نے پلٹایا ہے تو چلیں اب آپ دلیل دے دیں کہ اجتہاد جو ہے وہ قرآن و سنت سے کوشش کر کے مسئلہ نکالنا. جو عمر ابن حنظلہ کی روایت بھی ہے کہ من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اس سے آپ لوگ کیا لیتے ہیں جی؟ جی بالکل، لنک میرے خیال میں موجود ہے. اگر کسی کو لنک نظر نہیں آ رہا تو میں دوبارہ کیا پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جی لنک دوبارہ موجود پیش ہے. کر دیں. آپ لنک کے ذریعے سے ہیں. اگر آپ اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے، آڈیو میں آ جائیں بے شک لنک میں. ویڈیو آپ آن نہ کریں، آڈیو میں آ جائیں. ٹھیک ہے، جی آڈیو میں نہیں ایک آنا چیز چاہتے، ویڈیو میں آنا حاجی چاہتے صاحب ہیں، میں ویڈیو یہ میں آ عرض جائیں. کروں
مومنین ہمارا یہ پلیٹ فارم مناظرے کا پلیٹ فارم بالکل نہیں ہے کہ آپ 10-20 کتابیں اٹھا کے لائیں اور کہیں دیکھیں میں یہ کتاب بھی دکھا رہا ہوں، وہ کتاب بھی دکھا رہا ہوں. آپ گفتگو کریں احسن انداز سے، آپ اپنے مضبوط دلائل پیش کریں. اور اگر یہ جو کتب کا سلسلہ، یہ آپ مناظروں میں یہ روش دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے، آپ بھی مومن ہیں، ہم بھی، اگر آپ یقین کریں تو مومن ہیں. تو اس لیے آپ اس کو بالکل بھی کوئی مناظرے کا پلیٹ فارم نہ سمجھیں کہ ہم مومنین آپس میں الجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم مومنین آپس میں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں ابھی ابھی کمنٹس پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کے لیے چیز کتنی واضح ہوئی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اجتہاد کی تعریف تک معلوم نہیں. یہ وہی ابھی تک شافی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شافی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اجتہاد قیاس ہوتا ہے، تو اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اجتہاد پہ اور جناب اردو کے کی پاس کوئی کوئی کتاب حدیث کہہ رہے ہیں نہیں. بتائیں. اردو کی کتاب اب میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی، کیونکہ اردو کتابیں کافی عرصے سے نہیں پڑھ رہے، تو لہٰذا نہیں بتا واہ سکتا. واہ شہادت ثالثہ کلام آدمی، واہ واہ، ذکر اللہ کو اسماء الحسنہ کو کلام آدمی کہہ دیا. اوہو. تو ہاں یہ دلیل دیں نا، آپ دلیل دیں. آپ دلیل دیں کہ جی ہمارے پاس دلیل ہے کہ جو اہل بیت کا جو ذکر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یوں دلیل دیں، ٹھیک ہے. اہل بیت کا جو ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لہٰذا آپ اہل بیت کی مجلس، ان کے مصائب، ان کے فضائل سارے نماز میں پڑھتے رہیں کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ آپ نے دلیل دی نا، تو بسم اللہ، یہ دلیل آپ کے لیے قابل قبول ہے. تو آپ پڑھتے رہیں، پوری نماز میں مجالس پڑھیں، جو پڑھیں. اب اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے دلیل دے دی کہ ایک دلیل در سے کیا آئی کہ کلام نماز کو باطل کرتا ہے. پھر آپ نے دلیل دی کہ ہاں یہ جو اہل بیت کے فضائل والا کلام ہے نا، ان کے مصائب والا جو کلام ہے، یہ نماز کو باطل نہیں کرتا کیونکہ جو ان کا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اب آپ کو یہ بھی نہیں پڑتا کہ یہ مجازی معنی میں کہا گیا، کس معنی میں. وگرنہ ہمارے پاس تو ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ایک اچھی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، کسی مومن کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اللہ کا کیا ذکر ہوتا ہے. میں اس پہاڑ کی تعریف کرتا ہوں، درخت کی تعریف کرتا ہوں، تو یہ اللہ کے کیا میں یاد کر رہا ہوں، اللہ کی کیا حمد ہو رہی ہے. میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی تعریف کرتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. تو ہر چیز جو ذکر ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف لڑتا ہے. تو یہ آپ کی دلیل آ گئی نا. تو آپ اس دلیل پہ مطمئن ہیں تو بسم اللہ نماز میں پوری پوری مجلس پڑھیے، کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں، کیونکہ آپ لوگ تو تقلید کرتے نہیں ہیں، خود سے جیسا سمجھ آئے اس کے اوپر کیا آپ لوگ چلتے ہیں. اجتہاد پہ اچھا جی. جناب کے پاس کوئی حدیث نہیں. واہ، شہادت ثالثہ کلام ہے، یہی آپ نے پڑھا. اجتہاد کے پاس، جی اجتہاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنا. قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنا حرام ہے، دلیل دیں جی. حرام کے اوپر دلیل دینی ہے نا، وگرنہ ہر چیز جائز ہے. آپ اگر دلیل دیں گے نا کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنا بھی حرام ہو گیا، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے کہ پھر قرآن و حدیث کو آپ نے کیا کرنا ہے، بھی تعویذ بنا کے رکھنا ہے، دم کرنے کے لیے رکھنا ہے. جب آپ نے اس سے ہدایت لینی نہیں ہے، اس سے حکم شرعی نکالنی نہیں ہے، تو پھر قرآن و حدیث کس کام کے بھائی؟ جی. وقال حلبی لہو اسماء الائمہ، اسم الائمہ کیا لکھا ہے انہوں نے فی الصلاۃ عبارت. اسم الائمۃ فی الصلاۃ، ہاں یہ جو اسم روایت الائمہ. ہے شاید ثالثہ والی. جی جی جی، جی حلبی کی جو روایت ہے کہ کیا میں ائمہ کے نام نماز میں لے سکتا ہوں، اس کے اوپر آپ پڑھیں، علامہ میسی کو پڑھیں، دیگر اخباری علماء کو پڑھیں، انہوں نے اس کا کیا معنی مراد لیا ہے. انہوں نے اس کا مطلب کیا لیا ہے کہ حمد میں لینا اور اجمالی طریقے سے لینا، یا درود میں لینا اور دعا میں لینا، انہوں نے یہ مطلب کیا ہے. آپ اگر اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ائمہ کے جیسی بھی نام لیں، چاہے ان کے فضائل پڑھنے ہیں، مصائب پڑھنے ہیں، تو یہ آپ کی ایک فہم ہے، آپ کا سمجھنا ہے. وگرنہ اس روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شہادت ثالثہ پڑھیں. روایت میں یہ ہے کہ راوی آ کے پوچھتا ہے، قنوت اور تشہد دونوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا اس میں ائمہ کے نام لوں. تو امام فرمائے کہ اجمل ہوں، اجمالی شکل میں لے لو. اب اجمالی شکل کیا بنتی ہے، شیخ صدوق رحمہ کی وضاحت اس میں پڑھیں، انہوں نے اس کا کیا مطلب کی ہے. تو شیخ صدوق اس سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، علامہ مسیح اس سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آپ اس سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں نا، آپ بھی روایت سے ایک معنی نکال رہے ہیں، تو یہی تو اجتہاد ہے. جب آپ اس روایت سے یہ معنی نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا، شہادت ثالثہ پڑھنا ہو گیا، تو یہ آپ نے اجتہاد کیا. اسی طریقے سے شیخ صدوق نے اجتہاد کیا، اسی طریقے سے ہم نے اجتہاد کیا. تو فرق کیا ہے کہ ہوں. آپ کا اجتہاد جو ہے وہ نیم ملایت ہے، نیم ملا خطرہ برادین، کیونکہ پراپر طریقے سے آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ جو فقہا کے اجتہاد ہے یہ نیم ملا نہیں ہے، یہ پراپر طریقے سے پڑھ کے کیا ہے کوشش کر رہے ہیں روایات کو سمجھنے کی. ہوں. جی ابھی شہادت ثالثہ کی طرف آ رہے ہیں. جی میں انشاءاللہ خواہر کوشش میں ہوں کہ اپنی عربی جو ہے وہ درست کروں. ہم جو ہے وہ ابھی کامل عرب نہیں ہوئے. آپ کی نصیحت پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا جی. آپ نے ابھی تک وہ روایت نہیں دی، کوئی حدیث آپ نے پیش نہیں کی. اجتہاد کی حرمت پہ، جی اجتہاد کی اجتہاد کی حرمت پہ حرمت روایت پہ پیش کریں. جی آپ پیش کر دیں خواہر، چونکہ ایسے معیوب ہے
اگر آپ خار ہیں تو ایسے کال پہ آنا. تو آپ ہمیں نیچے حدیث بتا دیں. تطہیر زہرا بھائی لائیو کر. جی عبداللہ ہادی صاحب انشاءاللہ وفقکم اللہ. اتمنى لکم مطلب نہیں النجاح. لینا معصوم کے پھر اس فرمان کے کے بعد تحت ثابت ہے کہ ائمہ کے نام لینے سے مطلق نماز میں، اور اس سے ثابت ہے نماز میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ آپ نے مطلب نکالا نا. دیکھیں روایت مطلق تھی. روایت میں کیا تھا؟ اگر آپ نے مطلق لینا ہے، روایت میں کیا تھا کہ راوی نے پوچھا کہ کیا ائمہ کے نام لے سکتا ہوں، تو امام نے کہا کہ ہاں لے سکتے ہو، اجمالاً یا جمال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ائمہ کے نام لے سکتے ہیں. اب مطلق ہے، اس میں ائمہ کا نام کیسے لینا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. اب کتنے احتمالات بنتے ہیں، کتنے آپشن بنتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ پوری کی پوری مجلس پڑھیں. ٹھیک ہے جی، آپ پوری مولا علیہ السلام کی مجلس پڑھیں نماز کے اندر، یہ بھی ائمہ کا نام ہی لینا ہے نا، کوئی غلط تھوڑی ہے. اور نام سے کیا مراد ہے؟ نام سے مراد ظاہر بات ان کا جو نام ہے. مثلا امام کا نام علی ہے تو علی نام ہے، ولی اللہ تو ان کا لقب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور امیر المومنین بھی ان کا لقب ہو گیا. اگر فقط پہلا احتمال کیا ہے کہ نہیں نام سے مراد مطلق ہے، نہیں ان کا ذکر کرنا، پہلا احتمال یعنی مجلس پڑھنا. دوسرا کیا ہوگا؟ نہیں نام سے مراد فقط ان کا نام ہے، نام ان کا کیا ہے؟ فقط علی ہے، بس علی 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 علی، یہ نماز میں کرنا ہے. علی ولی اللہ کریں گے تو ولی اللہ تو ان کا نام ہی نہیں ہے، ولی اللہ تو کیا ان کا لقب ہے. امیر المومنین بھی کیا ان کا لقب ہے. یا علی کریں گے تو یا تو کیا حرف ندا ہے، فقط کیا علی علی کریں. دو احتمال ہو گئے. ٹھیک ہے، تیسرا احتمال کیا ہے کہ نام لینے سے مطلب کیا ہے؟ تیسری گواہی دینا شہادت کی، یہ بھی کیا احتمال ہے کہ نام لینے کا مطلب گواہی دینا، یہ بھی احتمال ہوگا. چوتھا کیا ہے کہ نہیں گواہی سے ہٹ کے مطلق کیا ہے؟ فضائل بیان کرنا، مصائب سے ہٹ کے، یہ بھی ہو گیا. اب چار آپشن ہو گئے نا، یا تو پورے مجلس پڑھنا، دوسرا آپشن کیا ہے؟ فقط نام لینا علی علی کرنا. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہو گیا کہ فقط گواہی دینا، اور چوتھا کیا ہے کہ فضائل بیان کرنا. فضائل کیا بیان کرنا؟ مصائب نہیں، فقط فضائل بیان کرنا. جی مطلب نہیں لینا، یہ اب تو ہو گیا ان آپ کا نے جواب. سب چیزوں کو چھوڑ کے کس پہ ہاتھ رکھا؟ ٹھیک ہے، شہادت ثالثہ، یہ بھی آپ نے اجتہاد کیا نا. ہم، جی اس کے بعد زرق نقوی بھائی پہ تنقید سے پہلے شہباز بھی اپنی عربی درست کریں. جی جی درست کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا ہے؟ ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہے؟ آپ اصلاح کرتے رہیں انشاءاللہ. ہم جو ہے وہ غلطی کیا کی وہ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو روایت انہوں نے پیش کی وقال حلبی لہو سم الائمہ فی الصلاۃ والی، اس میں میں نے ایک لفظ پڑھنے میں اشتباہ کیا ہے. بات ان کی درست ہے. اچھا، سید جی وقار چونکہ بسیجی ہمدانی کا کامنٹس میرے سامنے آ رہا ہے کہ ولایت فقیہ اور اجتہاد میں کیا فرق ہے، اور ولایت فقیہ غیبت امام ولی الامر کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ولایت فقیہ اور اجتہاد میں فرق کیا ہے؟ ولایت فقیہ کے اوپر ہم انشاءاللہ بحث الگ سے کریں گے. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک معنی میں ایک چیز ہے، اور تھوڑا سا کیا ہے اس میں فرق ہے جب آپ ولایت مطلقہ میں آتے ہیں. اگر آپ ولایت خاصہ میں آتے ہیں تو اس کا ایک باب کیا ہے؟ فتویٰ دینا. ٹھیک ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ نکالنے کے لیے کیا ہے؟ کوشش کرنا. تو ولایت کے کیا مطلب ہے؟ سرپرستی، یعنی فقیہ کے پاس یہ آپ کی سرپرستی ہے کہ فقیہ آپ کو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکال کے دے گا. آپ نے اس کی سرپرستی کیا قبول کرنی ہے. آپ نے خود سے کیا نیم ملا نہیں بننا. فقیہ ہوگا، فقیہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرے گا، وہ قرآن اور حدیث سے کیا حکم شرعی آپ کو کیا بتلائے گا. یہ فقیہ کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ولایت فقیہ کہتے ہیں کہ فقیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکم شرعی بیان کرنا، فتویٰ کیا دینا، یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے. اس سے آپ ولایت کہتے ہیں سر پر. جس طرح ہم نہیں کہتے کہ والد کو کیا ہے ولایت حاصل ہے، دادے کو کیا ہے ولایت حاصل ہے بچی کے نکاح کے اوپر. ولایت کیا مطلب؟ سرپرستی. تو فقیہ کی سرپرستی یعنی اس نے آپ کو حکم شرعی کیا بیان کرنا ہے. حکم شرعی بیان کرنے کے علاوہ اور اس کو کیا سرپرستی ہے؟ قضاوت، کہ جو آپ کے فیصلے ہیں جج بن کے کرنے، وہ بھی کیا فقیہ کے پاس سرپرستی ہے. اس کے علاوہ اور کیا سرپرستی ہے فقیہ کے پاس؟ کہ ایسے اموال، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا، ایسی وقف والی چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی متولی نہیں ہوتا، اس کی سرپرستی بھی کون کرے گا؟ یہ فقیہ کرے گا. اس کے علاوہ پھر ایک بحث ایسی ہے مطلقاً کہ آپ جو زندگی میں گزار رہے ہیں، اپنی ایک حکومت بنا رہے ہیں اور قانون بنا رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایک نظام چلا رہے ہیں، کیا اس نظام کے اوپر بھی فقیہ کو سرپرستی حاصل ہے یا سرپرستی حاصل نہیں ہے؟ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ولایت عامہ کہتے ہیں یا ولایت مطلقہ کہتے ہیں. یہ فقہا کے درمیان کیا اختلافی نظریہ ہے. تو یہ اختلافی نظریہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے کیا ڈسکشن کریں گے. خار دیکھیں آپ پھر یہی ہاشمی صاحب جو ہے نا جہاں پہ بھی بحث ہوئی ہے نا اجتہاد تقلید پہ، تو جب وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں نا، ہم نے آپ سے پوچھا ہے خار شہادت ثالثہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہم شہادت ثالثہ ثابت کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، وہ اگر اس پہ مکمل ہم 2-3 مرتبہ بحث کر چکے. آپ ہمیں اجتہاد کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی حرمت پہ دلیل دیں. آپ ماشاءاللہ روایات نکال رہی ہیں
یا نکال رہے ہیں جو بھی ہیں، تو آپ ہمیں ایک روایت یہاں پہ مینشن کریں. اجتہاد کی بات ہو رہی ہے تو آپ اجتہاد پہ ہمیں یہاں پہ روایت مینشن کر دیں کہ جی یہاں پہ آیا ہے کہ آپ جو یہ اجتہاد کر رہے ہیں معصوم نے کہا حرام ہے، بسم اللہ کریں. ان کو روایات نہیں پتہ تو ہم روایات بیان کر چکے ہیں. اجتہاد کی حرمت پہ ساری روایات بیان کی تھیں، اور اس میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس میں رائے کے الفاظ ہیں، قیاس کے الفاظ ہیں، اور وہ اس زمانے کا اجتہاد ہے جو ہوتا تھا، جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہوتا تھا، جس کی کیا مذمت کی گئی ہے. سید سیستانی کی میرے پاس اس وقت کتاب سامنے موجود ہے، اس کے اوپر کیا بہت سی روایات موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہی معنی میں اجتہاد کا معنی لیتے ہیں کہ جن معنی میں اجتہاد کی مذمت آئی ہے؟ کیا انہی روایات کے اندر جو اجتہاد استعمال ہوا ہے کیا ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں؟ اگر ہم وہ معنی مراد نہیں لیتے، ہم اجتہاد کا مطلب وہ فقہی معنی مراد لیتے ہیں کہ شریعت کی جو دلائل ہیں قرآن اور حدیث، اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حکم شرعی نکالنا ہے. حکم شرعی نکالنے کی جو کوشش کرنی ہے، ہم اس کوشش کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں. تو کیا یہ حرام ہے؟ حرام کہاں ہے؟ اس کے اوپر ہم آپ کو سینکڑوں روایات دے سکتے ہیں. شیخ سند کی کتاب ہے الاجتہاد والتقلید، انہوں نے کیا ہے اجتہاد کے فضائل کے اوپر کیا روایات بہت زیادہ کیا جمع کی ہیں. ان میں سے فرض کریں کہ میں آپ کے سامنے کیا روایات پڑھوں کہ اس میں امام علیہ السلام کی انہوں نے دعا کیا نقل کی کہ اے اللہ جو ہے وہ ورزقنی اجتہاد المجتہدین، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ مجتہدوں کا اجتہاد عطا فرما. اللہم فہدنی ھدی المہتدین، ہدایت کرنے والوں کی ہدایت ہمیں عطا فرما. ٹھیک ہے. ولا تجعلنی من الغافلین. اسی طریقے سے مجتہدین کے اجتہاد کے فضائل ہیں، وہ روایت معصوم کی ہے کہ اوصیکم، کہ میں تمہیں بالورع والاجتہاد، اجتہاد کی میں تمہیں کیا نصیحت کرتا ہوں. تو یہ اجتہاد کس معنی میں ہے اور وہ اجتہاد کس معنی میں ہے کہ جس میں اہل اجتہاد کی مذمت کی؟ دو الگ الگ باتیں آ گئی نا. تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ یہ جو اجتہاد ہے یہ کوشش کے معنی میں ہے کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جس کی صادق آل محمد آپ کو وصیت کر رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اجتہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. روایت آ گئی. تو آپ نے جب کوشش کرنی ہے تو یہ کوشش کے معنی میں اجتہاد ہے. اور وہ جو ہے جس کی مذمت کی گئی ہے اہل اجتہاد کی، وہ رائے کے معنی میں ہے، ذاتی رائے اور قیاس کے معنی میں. ہم شروع سے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں ذاتی رائے اور ذاتی قیاس یہ کیا ہے؟ دین میں کیا ہے؟ حرام ہے. جی، نہج البلاغہ 18 پر گفتگو کریں، وہاں پہ کیا اجتہاد کے اوپر مذمت آئی ہے. اور جناب آگے جی وہ کہہ رہے ہیں کوئی اب پہلے تو انہیں اجتہاد کا، ہاشمی صاحب دوبارہ میرے خیال میں شروع سے سیشن کرنا چاہیے کہ انہیں اجتہاد کا مطلب بتایا جائے، اور جس اجتہاد کی مذمت آئی ہے وہ خود بیان کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں سن نہیں رہے، صرف کمنٹس کرتے جا رہے ہیں. اس میں لفظ کیا ہیں؟ تصویب کیا ہیں؟ یعنی نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے 18 نمبر، ٹھیک ہے، یہ میں نکال لیتا ہوں. استق نقوی صاحب آ رہے ہیں شریک ہونے کے لیے، میں خطبہ نکالتا ہوں، آپ استق نقوی صاحب سے لے لیں. جی جی آغا کو لے لیں. آج تو آپ کے پاس جو ہے مکمل کمانڈ ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ دعا شکر اللہ کا. شاہ جی بہت چمک رہے ہیں ماشاءاللہ. لائٹنگ کا انتظام کروایا ہے؟ نہیں اس وقت صبح ہے. دراصل عموماً آپ کا سیشن رات کو ہماری ہوتا ہے، تو کینیڈا میں رات ہوتی ہے، تب آج صبح ہے، تو اس لیے شاید لائٹنگ جو ہے نا باہر سے بھی آ رہی ہے تھوڑی. ماشاءاللہ سلامت رہے. نہیں آج تو جو ہے وہ مکمل بھرپور لائٹیں پڑ رہی ہیں. بس دیکھ لیں ماشاءاللہ. نور ہے. 40 دن کی نماز شب کو نہیں شروع کی جی؟ میں نے کہا نور برس رہا ہے. آپ دیکھیں نہج البلاغہ 18 استق صاحب معذرت کے ساتھ. جی جاری رکھیں. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خطبہ نمبر 18 کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اجتہاد کی مذمت ہے. یعنی ہمارا سوال یہ اٹھا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو اجتہاد کی تعریف کیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو استخراج کرنا، نکالنا، ہم اسے اجتہاد کہتے ہیں. اس کے اندر ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذاتی رائے فعل حرام ہے، قیاس کیا ہے؟ فعل حرام ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ والا اجتہاد ہے اس کے حلال ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا کہ بھی حلال ہونے کے اوپر دلیل نہیں دی جاتی، حرام ہونے کے اوپر دلیل دی جاتی ہے. آپ حرام ہونے کے اوپر دلیل دیں. انہوں نے کہا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 18 دیکھیے، اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام لکھا ہوا ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 18 کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ضم اختلاف العلماء فی الفتیا تارد علی احدہم القضیہ فی حکم من الاحکام فیحکم فیہا برأیہ. شروع میں آ گیا کہ یہ جو لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے نا فتاوی میں، اس کی امام نے مذمت کی. کیوں مذمت کی؟ کہ تارد علی احدہم القضیہ فی حکم من الاحکام، کہ کسی حکم میں سے، کسی فیصلے میں سے کوئی قضیہ کسی کے پاس جاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ فیحکم فیہا برأیہ، وہ اپنی رائے سے اس کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں. بھئی ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ذاتی رائے فعل حرام ہے، تو مولوی تو ہمارے مطابق بات کر رہے ہیں نا. مولوی کہہ رہے ہیں کہ بھی ذاتی رائے حرام ہے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ذاتی رائے حرام ہے.
جو بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ذاتی رائے سے ایک دین کا کوئی فیصلہ کرے گا بہت بڑا گناہ ہے، فعل حرام ہے، اور مولانا اسی کی مذمت کی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے. پھر جب جمع ہو جاتے ہیں اور ہاشمی صاحب غائب ہو گئے. جی بیان کرتے کرتے ان کا نیٹ شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی میرے خیال میں جو مقصود اور مطلوب تھا وہ اس خطبے کے انہوں نے الفاظ پڑھ کے تھے. جی آ گئے ہیں میرے خیال میں واپس. جی کون ہے؟ ہاں پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ یہ کمنٹ ہٹا دیں سامنے اسکرین سے ہاشمی صاحب, اس کو دوبارہ کلک کریں. جی دوبارہ کلک کرنے سے نہیں ہو گیا چلا گیا ہٹ گیا. اچھا چلا گیا ہاشمی صاحب, چلا گیا. جی چلا گیا. میں نے ڈیلیٹ ہی کر دیا اسے. اچھا میری بات آ رہی ہے سمجھ؟ جی آ رہی ہے. خطبہ نمبر 18 سے دلیل دی جا رہی ہے اجتہاد کے حرام ہونے کی. اس کی پہلی یعنی تیسری چوتھی لائن میں بھی یہی موجود ہے کہ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ, کہ وہ جو قاضی ہے, وہ جو عالم ہے, وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم بیان کر چکے, پھر چلے گئے. تقی محمد ازدق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ میرے پاس نیٹ کی پرابلم شاید شروع ہو گئی. جی پھر شروع کروں اسی. جی قبلہ. اچھا اب اس کے اندر پہلی چیز ہے کہ ذاتی رائے سے وہ حکم لگا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ذاتی رائے کی ہمارے اجتہاد میں کوئی جگہ نہیں ہے, یہ فعل حرام ہے. دوسری اس میں کیا بات ہے کہ جب سب کا اختلاف ہو جاتا ہے نا, تو اب وہ کیا ہے اپنے خلیفہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں, اپنے امام کے پاس. ٹھیک ہے, فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا. اب وہ امام کیا کرتا ہے کہ ان تمام لوگوں کی جو آراء تھی نا, جو ذاتی رائے تھی, یصوب تمام کو ٹھیک قرار دیتا ہے. تصویب, ثواب یصوب تصویبا, تصویب. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں تمام فقہا ٹھیک نہیں ہے, یعنی تمام فقہا جو فتویٰ دیتے ہیں سب کے سب فتوے ٹھیک نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تصویب کے قائل نہیں. پھر ان کا گیا ہاشمی صاحب پھر چلے گئے. تصویب کے جب تصویب پہ پہنچتے ہیں نا, لگتا ہے تصویب انٹرنیٹ زیادہ وہ لے رہا ہے, لوڈ لے رہا ہے, لفظ جو ہے وہ تھوڑا. اچھا جی, اب خار کیا فرما رہی ہیں؟ اب خار نے جو ہے وہ آج سارے اپنے, مجھے لگتا ہے انہوں نے سارے کارتوس یہیں پہ ضائع کر دینے. اب فرما رہے ہیں محترم معصوم کا فرمان مور کے متعلق واضح موجود ہے, شتر مور کے متعلق کہ یہ حرام اور منسوخات میں سے ہے. اس کے بعد کیا فرمایا جی؟ اور سستانی صاحب میں سے حلال اور کھانا جائز کہہ رہے ہیں. آپ نے میرے بالکل نہیں کھانا کبھی مور. جی ہاشمی صاحب تصویب پہ پہنچے تھے. جی قبلہ. یہ نیٹ کی آپ پرابلم تصویب شروع لفظ کو ہو چھوڑ گئی. دیں, آگے پڑھ لیں, کیونکہ اس لفظ کو دوبارہ نہیں لفظ بولنا. تصویب, ہاں اسٹیم یارڈ والوں کو یہ لفظ گرا گزر رہا ہے. فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا. اب جب وہ لوگ اپنے خلیفہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو درست کرا دیتے ہیں. یہ تصویب ہے. تصویب تو ہم بھی مخالف ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ فقی اگر حلال کہہ رہے ہیں, کچھ حرام کہہ رہے ہیں, فقی چھوڑ راویوں کو لے لیں. کچھ راوی جو ہیں وہ معصوم کے راوی جو ہیں, غیر معصوم راوی, غیر معصوم راوی کچھ حلال کہہ رہے ہیں, کچھ غیر معصوم راوی حرام کہہ رہے ہیں. جس طرح خرگوش میں لے لیں, ایک روایت کیا ہے کہ خرگوش حلال ہے, ایک روایت کیا ہے کہ خرگوش کیا ہے حرام ہے, ایک روایت کیا ہے کہ کوا حلال ہے, ایک روایت کیا ہے کہ کوا حرام ہے. راوی کو اختلاف ہو گیا نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے راوی ٹھیک ہیں. چلے گئے پھر جی. اور دوسری بات